Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as बदलता है रंग, so let's start it. टीवी पर क्विज प्रोग्राम चल रहा था और तीनों का उस पर लाइव तबसरा भी जारी था। शिजा, तुम शर्त लगा लो, इसका जवाब तो बी है। राफी फिर जोश में आकर बोला, तुम तो रहने ही दो, हर बार तुम यही कहते हो और फिर हारने के बाद मुकर जाते हो कि कौन सी शर्त। शीजा ने मुंह बनाया, नहीं, आई एम श्योर कि इस बार तुम हार जाओगी। वक्फे के दौरान उनकी बहस जारी थी। पागल हूं जो तुमसे शर्त लगाऊं, चीटर नंबर 1। वो इनकार करते हुए बोली, हाँ, डरती हो कि लूज़र को चाय पिलानी पड़ती है। वो उसे जोश दिलाने के लिए बोला, ओफो, तुम लोग चुप नहीं कर सकते। मरियम झुंझुला कर बोली। उसने अभी कुछ और कहने के लिए मुंह खोला ही था कि डोर बेल बजी। ये कौन आ गया? शीजा चौंकी। कोई बदजौक ही होगा जो ये प्रोग्राम नहीं देख रहा। राफे ने सर हिलाया। इतने में दोबारा बेल बजी। मरियम, देखो कौन है, अम्मी बोली। राफी, तुम देख लो ना प्यारे भाई। वो उठना नहीं चाह रही थी। जी नहीं, अम्मी ने आपको कहा है तो आप ही जाएंगी, वो सुस्ती से बोला। अब बेल दोबारा देर तक बजी तो अम्मी को गुस्सा आ गया। अरे काहिलो, कोई तो उठ जाए, दरवाजे पे खड़ा बंदा कोस रहा होगा। शिजा गुड़िया, तुम ही चली जाओ। अब वो शिजा की जानिब लपकी। नहीं, सीढ़ियों में अंधेरा है, मुझे डर लगता है। वो भी दामन बचाती हुई बोली। तो वो गुस्से में उठी। डर लगता है, इतनी बड़ी हो गई है और डर लगता है। और राफी, तुम अब मुझसे चाय मांगना, फिर बताऊंगी। वो धमकी आमेज अंदाज में बोली, मत देना, मगर इस वक्त दरवाज़ा खोलने तुम ही जाओगी। इस मर्तबा बेल बजी तो बजती ही चली गई। गालिबन आने वाला भी झुल्ला गया था। मजबूरन उसे भाग कर जाना पड़ा। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ, ज़रा दम तो लो। वो बुड़बुड़ाती हुई गई। दरवाज़ा खोला तो सामने कोई न था। वो गुस्से में दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि जीन्स में लिपटी बेहद लंबी टांगें सामने आ गई। नज़रों ने मज़ीद ऊपर तक सफ़र किया तो ब्लैक शर्ट के साथ ही एक क्लीन शेव चेहरे तक जा पहुंची, जिससे झुंझुलाहट, गुस्सा और थकन टपक रही थी। जी फरमाइए, वो बड़े इत्मीनान से बोली। रास्ता दो, अंदर आ जाऊं तो फिर फरमाता हूँ। वह उसे एक जानिब हटाता हुआ अंदर घुसा। हाथ में पकड़ा हुआ सूटकेस एक जानिब पटका और करीब पड़ी कुर्सी पर ढेर हो गया तो उसका पारा आसमान को छूने लगा। अरे, दिमाग तो सही है आपका। एक तो इतने अच्छे शो का बेवक्त टपक कर मज़ा बर्बाद किया, ऊपर से ये बेतकल्लुफी। बेनत्थे बैल की तरह अंदर घुसकर बराजमान हो गए हैं, न जान न पहचान। फौरन उठो, वरना मैं अभी भाई को आवाज़ देती हूँ। वो बुरी तरह तप कर बोली तो उसने आंखें खोली और बोला, एक गिलास पानी मिल सकता है? और मामी राफ़ी और मामू किधर हैं? वैसे ये घर मेरे बाप का तो नहीं, अलबत्ता मामू का ज़रूर है, और मैं अहमद हूँ, समझी आप? अरे मर गए। वो उल्टे कदमों भागी और लाउंज में आकर चीखी, शिजा, राफ़ी, अम्मी, पुप्पो का छोटा मॉडल अहमद आया है। क्या? दोनों कोर्स में चीखे। राफ़ी बाहर की जानिब भागा कि दरवाजे से अंदर आते अहमद से बुरी तरह टकरा गया। ओफो, ये तुम लोगों को हो क्या गया है? राफ़ी, यार ये मैं ही हूँ। तुम लोग इस कदर अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहे हो? और दरवाजे पर किस मोहतरमा को इस्तकबाल के लिए भेजा था? खासी नामाकूल हैं। वह बेतकल्लुफी से सोफे में धंसता हुआ बोला, मुझे पहचाना ही नहीं? हालांकि मेरा ख्याल है कि 6 सालों में मैं इतना भी नहीं बदला हूँ। क्यों जी, गालिबन आप मरियम हैं? वो एक जानिब खामोश खड़ी मरियम की जानिब मुड़ता हुआ बोला तो वो जो पहले ही उसकी इस बेतकल्लुफी पर शुश्तर थी, बुरी तरह भुन्ना गई। जी नहीं, आप कहाँ बदले हैं? मेरी ही आंख खराब थी जो पहचान न सकी। सिर्फ ज़रा सा कद ही तो निकल कर इलेक्ट्रिक पोल तक जा पहुंचा है। मासूमियत की जगह खबासत ने ले ली है। स्कूल बाबा से कॉलेज बॉय बन गए हैं और तो कुछ नहीं बदला। वो भी अपने मखसूस अंदाज में तिनक कर बोली तो सब हंस पड़े। अम्मी ने उसे और शीजा को खाने की तैयारी के लिए किचन में भेज दिया। वो मुंह हाथ धोकर कपड़े तब्दील करके लाउंज में आया तो किचन में धीमी आवाज़ की सरगोशियों और खनकते कहकहों ने कन सुइयां लेने पर मजबूर कर दिया। वाकई यार, मुझे भी यकीन नहीं आया कि ये वही अहमद है। कितना बदल गया है। हालांकि मुझे ज़्यादा कुछ तो याद नहीं, मगर बहरहाल ये ऐसा ही था। शीजा किचन के काउंटर पर बैठी मज़े से टांगें हिलाते हुए बोली, कसम से मैंने तो जब दरवाज़ा खोला तो मुझे यूं लगा जैसे मर्गजार के चिड़ियाघर से एक बड़ा सा बगला इंसानी शक्ल में आ गया हो।
وہ توے سے گرم روٹی اتارتی ہوئی بولی تو شیزا اپنی ہنسی روک نہ سکی۔ ویسے ان 6 سالوں میں بہت بدل گیا ہے۔ جب ہم آخری دفعہ کراچی گئے تھے تو یہ غالباً 7th میں تھا، تم 4th میں اور میں 3 میں تھی۔ تب یہ بالکل کمزور اور بے وقوف سا ہوتا تھا، اب تو بالکل کھمبا ہو گیا ہے۔ خیر ہمیں کیا، بھلے سے ٹاور بن جائے۔ ویسے شیزا ایک بات ہے، اب نہ صرف یہ کھمبا بن گیا ہے بلکہ زبان بھی کینچی کی طرح چلتی ہے، کیسے پٹر پٹر بولے جا رہا تھا۔ خیر تم دیکھنا، میں نے بھی 4 دن میں اس بگلے کو سیدھا نہ کیا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ سلاد سجاتی ہوئی بولی تو وہ جو بڑے اشتیاق سے ایک طویل عرصے بعد اپنی دونوں کزنز کی گفتگو سن رہا تھا، اپنی خوبصورت شخصیت کے بارے میں یہ ریمارکس سن کر تل ملا ہی گیا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتی ہو۔ وہ دل ہی دل میں جھلاتا ہوا لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ کر میگزین دیکھنے لگا۔ کھانے کی میز پر سب جمع تھے۔ شفیق صاحب بھی بھانجے کی آمد کا سن کر آ گئے تھے۔ بیٹا تم نے بتایا نہیں، اچانک ماموں کی یاد کیسے آ گئی؟ ورنہ تمہاری ماں تو بس اب فون اور خط تک رشتہ نبھا رہی ہے۔ وہ اس کی آمد کی وجہ معلوم کرتے ہوئے بولے، جی ماموں، دراصل مجھے آرمی میں اپلائی کرنا تھا تو یہاں کوہارٹ میں ISSB کے انٹرویو ٹیسٹ کے لیے آیا ہوں۔ ابتدائی ٹیسٹ اور میڈیکل کوالیفائی کر لیا ہے، بس دعا کریں۔ وہ مؤدبانہ انداز میں تفصیل بتا رہا تھا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں۔ شیزا یہ آرمی میں جا رہا ہے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں اب تو ہماری فوج پر فاتحہ پڑھ لو۔ اس نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے جواب دیا، باوجود اس کے کہ وہ دونوں بالکل آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ اس نے اپنے حساس کانوں کے باعث ان کی یہ بکواس بمشکل ہضم کی اور کھانے کی جانب دھیان دیا۔ یار تو واقعی آرمی میں جانا چاہتا ہے؟ رافع نے ایک بار پھر تصدیق چاہی۔ ہاں یار میں سنجیدہ ہوں، بندے کا کریئر بن جاتا ہے، اور بابا کے بعد میں سوچتا ہوں جلد از جلد کوئی سٹینڈ لے لوں۔ وہ بڑے اٹل انداز میں بولا تو وہ بس ایک لمحے کو اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ پارٹیشن کے بعد فسادات میں 6 بہن بھائیوں میں سے صرف شفیق احمد اور ان کی چھوٹی بہن عائشہ ہی بچے تھے، جس کی انہوں نے یہاں کے حالات ذرا اچھے ہوتے ہی شادی کر دی تھی۔ شریف خاندان تھا، لڑکا بھی اچھا تھا، لہٰذا وہ خوش تھیں۔ بے پناہ چاہنے والا شوہر، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹے کے ساتھ وہ اپنی زندگی میں مگن تھی۔ ہر سکھ ان کو میسر تھا، بس اگر کوئی غم تھا تو وہ اکلوتے بھائی کی شادی نہ کرنے کا تھا۔ بڑی مشکلوں سے بھائی کو منت سماجت کر کے رضامند کیا اور ایک اچھے خاندان کی اکلوتی لڑکی گلناز کو بھاوج بنا کر بھائی کا گھر بسا دیا۔ گلناز بیگم بھی اسم بامسمہ تھی۔ ان کی زندگی کی اداسیوں کو اپنے وجود سے دور کر کے نہ صرف روشن کر دیا بلکہ شادی کے 1.5 سال بعد ہی گھر کے گلشن کو رافع کی شکل میں معصوم پھول سے سجا دیا۔ ادھر ان کے آنگن میں مہرین، اشر اور سونیا کے بعد احمر کی آمد ہوئی۔ احمر اور رافع میں صرف 3 ماہ کا فرق تھا۔ رافع کے بعد شفیق احمد کے گھر مریم اور 1 سال بعد شیزا ہوئی۔ عائشہ بیگم کے شوہر میر شبیر کا اپنا بزنس تھا جو خوب چل رہا تھا۔ زندگی بڑے مطمئن انداز میں گزر رہی تھی کہ اچانک حالات نے کروٹ لی اور موت کے بھیانک عفریت نے ان کے بستے گھر کو اجاڑ دیا۔ 7 سالہ احمر، 10 سالہ سونیا، 15 سالہ اشر اور 17 سالہ مہرین کو اسکول کالجوں میں پڑھتا چھوڑ کر میر شبیر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی ختم ہو گئے۔ اس ناگہانی حادثے نے عائشہ بیگم کو بے سائباں کر دیا۔ شبیر صاحب کی آنکھیں بند ہونے کی دیر تھی کہ بزنس کے بے ایمان حصے داروں نے ان کو قرض میں جکڑ کر پائی پائی کا محتاج کر دیا۔ اچھے وقتوں کے سب ساتھی ہوتے ہیں، برے وقتوں کا کوئی نہیں ہوتا۔ اس دور میں سب سے بڑی مہرین نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ملازمت بھی کی۔ شکل و صورت میں دونوں بچیاں ہی خوبصورت تھیں، لہٰذا ایک غیر ملکی ایئر لائن جوائن کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ دن رات کی محنت نے ان کے حالات کو بالکل بدل ڈالا۔ ریڈی میڈ گارمنٹس کا چھوٹے پیمانے پر شروع کیا ہوا بزنس اب لیدر ایکسپورٹ تک جا پہنچا۔ عائشہ بیگم بڑی دور اندیش خاتون تھیں، چونکہ بہت سے اچھے گھرانے ان کی بیٹیوں کے طلبگار تھے، لہٰذا ایک خوبصورت دولت مند جاگیردار دیکھ کر بڑی دھوم دھام سے مہرین کو رخصت کر دیا اور بزنس کا سارا بوجھ مہرین سے 2 سال چھوٹے اشر کے ساتھ مل کر سنبھال لیا۔ انٹر کرتے ہی سونیا کی شادی بھی اپنے سسرالی رشتہ داروں میں اچھا لڑکا دیکھ کر دی۔ سونیا کا شوہر اور اس کی سسرال اسلام آباد میں تھی۔ ان کا بھی ذاتی بزنس تھا۔
شبیر صاحب کی وفات سے قبل یہ تمام بچے گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے ماموں کے گھر اسلام آباد آ جاتے اور مل جل کر چھٹیاں گزارتے، لیکن موت کے ظالم وار نے ان سے ہر خوشی چھین لی تھی۔ مگر کہتے ہیں نا کہ وقت ہر چیز کا مرہم ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ احمد نے کوہارٹ میں تمام ٹیسٹ اور انٹرویو کلیئر کر لیے اور اسے کاکول ٹریننگ پر بھیج دیا گیا، جہاں اس کا 2.5 سالہ تربیتی کورس تھا۔ وہ شلوار کے پائنچے چڑھائے دوپٹہ کمر سے باندھے اپنے مخصوص حلیے میں پوش دھلوا رہی تھی۔ رافع اپنے دوست رایان کے ساتھ کہیں باہر نکلا ہوا تھا۔ شیزا کا ٹیسٹ تھا، وہ تیاری کر رہی تھی اور امی کچن میں مصروف تھیں کہ بیل بجی۔ کون ہے؟ وہ وہیں سے با آواز بلند بولی۔ احمر، جواب آیا۔ کون احمر؟ میں کسی احمر کو نہیں جانتی۔ وہ جو اکیڈمی سے 2 ماہ کے بعد بڑی مشکل سے ویکینڈ پر ملنے آیا تھا اور بہت تھکا ہوا تھا، بری طرح بھنا گیا۔ تم دروازہ تو کھولو، پھر بتاتا ہوں کون احمر۔ اور دوبارہ بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ اتنے میں اندر سے امی کی آواز آئی۔ کون ہے بیٹا؟ کی آواز پڑتے ہی وہ سر پٹ گیٹ کھولنے کے لیے بھاگی ہی تھی کہ پاؤں سلپ ہو گیا اور وہ پھسلتی ہوئی 4 قدم آگے پہنچ گئی۔ اف، احمر کے بچے! اللہ پوچھے! وہ دل میں اسے کوستی ہوئی ہمت کر کے اٹھی، پھر آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا اندر آیا۔ کبھی پورچ کے علاوہ خود کو بھی دھو لیا کرو، وہ اسے سر سے پیر تک گھورتا ہوا بولا۔ تمیز سے بات کرو، ایک تو ہر وقت مرچیں چباتے رہتے ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ میرے سارے پورچ کو اپنے گلیز جوتوں سے گندا کر دیا۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولی تو وہ جان بوجھ کر پاؤں گھسیٹتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اوئے لمبو، دیکھ لوں گی تمہیں، وہ بلند آواز میں چلاتی ہوئی بولی۔ بہت زور سے گری ہوں، اف، ابھی تک کمر دکھ رہی ہے، وہ غصے میں بڑبڑائی۔ کام سے فارغ ہو کر اندر آئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر سلگ کے رہ گئی۔ امی اس کا اتنی محنت سے بنایا ہوا پائنیپل کیک اور پیزا بڑے لاڈ سے اس کے معدے میں اتار رہی تھی، اور انہیں منع کرنا خود اس کے سامنے اپنی شامت بلوانے کے مترادف تھا۔ لہٰذا خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی کہ اچانک اس کی شوخ آواز کانوں سے ٹکرائی۔ مامی، آپ نے نئی ماسی رکھ لی ہے؟ پرانی والی کیا چلی گئی؟ یہ کام وام بھی ٹھیک کرتی ہے یا نہیں؟ ویسے ایک بات ہے، ماسی تو آپ نے بڑی خوبصورت رکھی ہے۔ وہ کیک کا ایک بڑا سا ٹکڑا منہ میں ڈالتا ہوا بولا تو وہ تل ملا کے پلٹی۔ اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ۔ ارے یہ تم ہو؟ وہ ہنستا ہوا بولا۔ مگر مامی یہ بھی تو دیکھیں، ماسیاں بھی ایسے ہی حلیے میں ہوتی ہیں، ذرا ان کا حلیہ ملاحظہ کریں۔ گرین شلوار، پنک قمیض، بلو دوپٹہ، بکھرے ہوئے بال، منہ تو غالباً مہینے سے نہیں دھویا ہوگا۔ وہ اس کا تنقیدی جائزہ لیتا ہوا بولا۔ اور اوپر سے زبان بھی ماشاء اللہ ہی ہے، ذرا جو ان کو کسی بڑے چھوٹے کا لحاظ ہو۔ پھر اس کا غصیلا انداز دیکھ کر فوراً بولا، اور ویسے بھی میں نے کچھ غلط نہیں کہا، آخر تم سے 3-4 سال بڑا ہوں، غلط حرکت پر ٹوک سکتا ہوں، کیوں مامی؟ وہ ایک لمبی چوڑی تقریر کے بعد گلناز بیگم کی حمایت کے لیے ان کی جانب مڑا تو وہ پیر پٹک کر اپنے کمرے میں جا گھسی۔ رافع اور احمد کی دوستی تو خیر شروع سے تھی، مگر اس کے اکیڈمی جوائن کرنے کے باعث فاصلے کم ہو گئے اور دونوں میں خوب گاڑھی چھننے لگی۔ ابتدائی سیمیسٹر تو ذرا سخت گزرے، مگر اس کی اچھی کارکردگی کے باعث اسے اکثر ویکینڈ مل جاتے اور وہ موجود ہوتا۔ مریم کو اس دوستی پر تو کوئی اعتراض نہ تھا، مگر جب اس کی فائرنگ کا رخ اس کی اور شیزا کی جانب ہوتا تو یہ بات ناقابل برداشت ہو جاتی، اور احمد کا تو جان بوجھ کر اس کی ہر بات میں مداخلت کرنا، ہر بات میں مخالفت کرنا اور زج کرنا پسندیدہ مشغلہ ہوتا۔ پر وہ بھی کچھ کم نہ تھی، اس کے یہ 2 دن گزارنا محال کر دیتی۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے کی بات تھی، اس نے کافی عرصے سے بڑے شوق سے آسٹریلین طوطے پالے ہوئے تھے اور ان کا بڑا خیال رکھتی تھی، جبکہ احمد کا خیال تھا کہ معصوم پرندوں کو قید میں رکھنا ظلم ہے اور انہیں آزاد رہنا چاہیے۔ اسی موضوع پر ان کے درمیان کئی جھڑپیں ہو چکی تھیں۔ اس دن وہ اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی۔ رافع یونیورسٹی سے تھکا ہوا آیا تھا، سو رہا تھا۔ وہ آیا، تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جب مریم کو گھر میں موجود نہ پایا تو آہستہ سے ٹیرس پر گیا، پنجرے کا دروازہ کھولا اور باری باری سب طوطے اڑا دیے۔ پھر اپنے اس کارنامے پر خوش ہو کر مزے سے سونے کے لیے چلا گیا۔ وہ واپس آئی تو پنجرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس کی ساری کارستانی سمجھ گئی۔
نیچے رافع کے بیڈ روم میں آئی جہاں وہ بڑے مزے سے بے خبر ٹانگے موڑے سو رہا تھا اور شام سے پہلے اٹھنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ اس نے دبے پاؤں آگے بڑھ کر الماری کھولی اور اس کا نیا سفید براک کاٹن کا کلف لگا شلوار قمیص نکالا، اوپر لے جا کر اس کو بہت گہرے نیل میں ڈال کر ڈرائر میں سکھایا اور دوبارہ پہلے جیسا استری کر کے لٹکا دیا۔ پھر خود کو شاباش دیتی ہوئی کچن میں رات کا کھانا بنانے چلی آئی۔ تقریباً 7 بجے وہ سو کر اٹھا تو کسی بڑے جھگڑے کا منتظر تھا، مگر خلاف توقع اسے دوستانہ موڈ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رات کھانے پر بھی اس کی من پسند ڈش بھنا قیمہ، چکن روسٹ اور رائتا تھا۔ احمر بھائی، آپ کو پتا ہے مریم کے طوطے اڑ گئے؟ شیزا نے اسے بتایا۔ اچھا، واقعی؟ وہ اس کی جانب مڑا۔ بڑا افسوس ہوا۔ چلو کوئی بات نہیں، مگر کیسے اڑے؟ وہ معصومیت سے بولا۔ پتہ نہیں، شاید پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا، وہ سادگی سے بولی تو وہ کھٹک گیا۔ مریم بی بی، دال میں بہت کچھ کالا ہے، تم اور اتنی شرافت کا مظاہرہ کرو۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ رات میں جب وہ اور رافع کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے تو بڑی شرافت سے چائے بھی بنا کر لے آئی، جو ایک اور انقلاب تھا۔ ڈرتے ڈرتے پہلا سپ لیا تو بہت ہی مزیدار پا کر مزید چوکنا ہو گیا، گویا انتقام کا کوئی گہرا پلان ہے۔ اس نے چہرے پر ساری دنیا کی معصومیت لیے اپنے مخصوص بے تکے حلیے میں گھومتی مریم کو دیکھ کر سوچا۔ چائے دے کر وہ خاموشی سے اوپر چلی گئی۔ اگلے دن شام کو اسے اپنے ایک اکیڈمی کے روم میٹ کے بڑے بھائی کا پی سی میں ولیمہ اٹینڈ کرنا تھا۔ دوپہر میں اطمینان سے کھانا کھانے کے بعد وہ آرام سے نہایا، ساتھ ساتھ گنگناتا بھی رہا۔ اب جو وارڈروب سے کپڑے نکالے تو خود اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ نیا سوٹ بالکل نیل گوں ہو رہا تھا اور کسی طرح بھی اس قابل نہ تھا کہ اسے شادی میں پہنا جا سکے۔ وہ شیطان کی خالہ آخر کس ٹائم اپنا ہاتھ دکھا گئی؟ وہ سر پکڑے سوچتا رہا، پھر اسے اپنی کل کی غفلت بھری نیند یاد آئی اور سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اتنے میں رافع کمرے میں داخل ہوا۔ یار، مجھے جانا نہیں ہے۔ اوہ یار، تجھے جانا نہیں ہے؟ تیار کیوں نہیں ہوا؟ جلدی کر، پہلے ہی ہمیں رایان کی طرف بھی جانا ہے۔ بس تیار ہو ہی رہا تھا، وہ ایک ٹھنڈی طویل سانس لے کر بولا، پھر شلوار سوٹ کو گول مول کر کے الماری میں ٹھونسا اور پینٹ شرٹ لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ چینج کر کے باہر نکلا تو وہ زہر کی پڑیا شوخ مسکراہٹ لیے موجود تھی۔ کمرے میں کوئی اور نہیں تھا۔ مسٹر احمر، میں اپنی جنگ آپ لڑتی ہوں، انڈرسٹینڈ؟ اس نے کہا، پھر الٹے قدموں اوپر چلی گئی۔ یوں لڑتے جھگڑتے وقت گزرتا چلا گیا اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کب وہ پاس آؤٹ ہو کر کندھے پر ایک ستارہ سجائے کمیشنڈ آفیسر کے روپ میں آ کھڑا ہوا۔ وہ خود بھی اب میٹرک کی جھگڑالو مریم کہاں تھی، بلکہ اب 3rd ایئر کی ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھی۔ رافع MBA کر رہا تھا اور ساتھ ہی اپنا بزنس سیٹ کرنے کے چکر میں تھا۔ اس کی پہلی پوسٹنگ سیالکوٹ میں ہوئی، مگر اب کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حسب معمول وہ ویکینڈ پر آ جاتا۔ مریم بھی اب اپنی پڑھائی کی وجہ سے بہت مصروف تھی، پھر گھر کی ساری ذمہ داری بھی اسی کے کندھوں پر تھی، کیونکہ گلناز بیگم اپنے بلڈ پریشر اور شوگر کے باعث بہت کم کام کر پاتی تھیں اور شفیق صاحب کا بھی زیادہ وقت ریٹائرمنٹ کے بعد فلاحی کاموں میں گزرتا تھا۔ مگر پھر بھی شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا گزرتا جب ان دونوں میں نوک جھوک نہ ہوتی، باوجود اس کے کہ وہ زیادہ وقت رافع کے ساتھ گزارتا تھا۔ رافی، پلیز مان جاؤ نا، وہ رافع کی منت کرتے ہوئے بولی۔ میں کون سا ابھی جانے کے لیے کہہ رہی ہوں، پرومس ہم زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے اور صرف ایک سوٹ ہی تو خریدنا ہے۔ لگی رہو۔ مریم نے اسے کھڑکی میں سے اشارہ کیا۔ رافی، بولو نا، وہ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر بولی۔ کہہ دیا نا، نہیں تو نہیں، اب میرا دماغ خراب مت کرو۔ رافی غصے میں آ کر بولا تو اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ گھر میں چھوٹی تھی، لہٰذا لاڈلی بھی بہت تھی اور اسی بات کا مریم خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ جب بھی کوئی بات منمانی ہوتی فوراً شیزا کو آگے کر دیتی۔ اچھا اب زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، لے لینا، پھر کل چلو گے نا، پرومس کرو۔ وہ خوش ہوتے ہوئے جلدی سے بولی، اس ڈر سے کہ وہ مکر ہی نہ جائے۔ ہاں بابا، کہا نا، اور ویسے تمہیں یہ کپڑے خریدنے کیوں ہیں؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ مریم کی دوست کا نکاح ہے نا۔
यूं, और अभी जो तुमने पिछले दिनों इतने ढेर सूट लिए थे वो कहाँ गए? वो तो 2-3 बार पहन चुकी हूँ, और अब क्या मैं निकाह के फंक्शन में ऐसे कॉटन के सूट पहन के जाऊं? वो मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा ठीक है, अब जाओ किचन में, मुझे 1 कप चाय चाहिए, वो जल्दी से उसका जुमला उचकते हुए बोली। काफी अक्लमंद हो गई हो, वो तेजी से कमरे से निकली और फिर मरियम को किचन में धकेलते हुए बोली, अब बाकी का काम तुम्हारा है। हस्बे मामूल वीकेंड पर राफे अहमद के साथ मसरूफ था। दोनों ज्यादातर वक्त साथ ही गुजारते थे। मरियम और शिजा दोपहर से ही शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार थी, मगर राफे अहमद के साथ कहीं गायब था। शाम ढले पोर्च में बाइक रुकने की आवाज आई और चंद मिनट्स बाद दोनों किसी बात पर हंसते हुए कमरे में दाखिल हुए तो मरियम सुलग उठी। राफी, दिस इज नॉट फेयर, तुमने कहा था कि आज हमें शॉपिंग पर लेके जाओगे। मरियम, तुम देख नहीं रही अहमद आया हुआ है, तुम 1-2 दिन बाद नहीं जा सकती? उसने टालना चाहा। अच्छा, तो तुम शिजा से किया हुआ अपना प्रॉमिस तोड़ दोगे? राफी, कहाँ जाना है? अहमद ने मदाखलत की। यार, इसकी दोस्त का निकाह है, इन दोनों को शॉपिंग करनी है, मैंने आज जाने का कहा था। तो फिर क्या है, अभी चलते हैं, मुझे भी 1-2 चीजें खरीदनी हैं। ये हुई ना बात, मैं अभी शिजा को बुलाती हूँ। मार्केट में काफी देर फिरने के बाद शिजा ने तो अपने लिए सूट खरीद लिया, लेकिन मरियम को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। बहुत देर घूमने के बावजूद उसे कोई सूट पसंद नहीं आया। नाचार उसे वापसी का इरादा करना पड़ा। शॉपिंग मॉल से निकलते हुए अचानक उसकी नज़र एक नेवी ब्लू शेफून के सूट पे पड़ी, जिस पर सिल्वर मकेश का काम हुआ था। वाह, ज़बरदस्त! मरियम और अहमद के मुंह से बैक वक्त निकला। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। नेवी ब्लू कलर अहमद को बहुत पसंद था। मरियम ने जल्दी से वो सूट खरीदा और फिर सब वापसी के लिए चल पड़े। अरे, मेरे पास इस सूट की मैचिंग की चूड़ियां तो हैं ही नहीं। मरियम को अचानक याद आया। भूल जाओ, अब मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं लेके जाऊंगा, राफी झट से बोला। मरियम ने खामोश रहने पर इत्तफा किया। तकरीबन रात 11 बजे तक उनकी वापसी हुई, जिस पर अम्मी से खासी डांट भी पड़ी। आज शाम को उन सब ने गुलनाज बेगम की दोस्त फरीहा के घर डिनर पे जाना था, जिसका भाई हाल ही में इंग्लैंड से FRCS की डिग्री लेकर लौटा था, और इसी खुशी में उन्होंने घर में एक पार्टी अरेंज की थी। शाम को मरियम जल्दी जल्दी किचन के काम समेट रही थी कि अम्मी पहुंच गईं। उफ लड़की, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? कितनी देर पहले तुमसे कहा था, अब पूरे 2 घंटे लगाओगी अपने बनाव सिंगार में। उन्होंने उसे लताड़ा तो वो बाकी काम छोड़कर सरपट तैयार होने के लिए भागी। कपड़े बदलकर अपने लंबे बालों की ढीली सी चुटिया की लाइट सी लिपस्टिक लगाकर वो हमेशा की तरह दिलकश और मासूम लग रही थी। सब तैयार थे, सिर्फ वो दोनों लड़के न जाने अब तक क्या कर रहे थे। उन्हें बुलाने नीचे गई तो देखा अहमद बिल्कुल तैयार खड़ा खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। ब्लैक पैंट और मस्टर्ड कलर की शर्ट में काफ़ी माकूल नजर आ रहा था, जबकि राफे शलवार कमीज में था। उसकी आहट पर दोनों मुड़े। एक लम्हे को तो अहमद उसे देखकर साकित हो गया। अरे वाह राफे, क्या हमारा ही घर है ना? इसमें इस कदर खूबसूरत परियां कब से आने लगी? वो पलकें झपकता हुआ अहमकाना अंदाज में बोला। देख लो, बस अल्लाह की रहमत है। राफी हमेशा उसके साथ मिल जाया करता था। वैसे एक बात है यार, अपनी मरियम बस ऊपर ऊपर ही लड़ने का दिखावा करती है। अब देख लो, मेरी शर्ट के साथ क्या मैचिंग का ड्रेस सिलवाया है। वो बड़े स्टाइल से बोला और आगे बढ़कर सामने टेबल पर पड़े गुलदान में से एक अध खिली कली उठाई और बड़े अदब से उसकी जानिब बढ़ाता हुआ बोला, मादाम, इस कदर खूबसूरत मैचिंग करने पर नेक तमन्नाओं से आपकी खिदमत में ये नाचीज सा तोहफा। अपने पास ही रखो अपना ये चीप तोहफा। वो बड़ी नखुवत से बोली। हाँ, मैं भी कौन सा सीरियसली तुम्हें दे रहा था। वैसे भी तुम हो क्या, छोटी टांगों वाली मुर्गी। वो फौरन बात पलट कर उसे छेड़ते हुए बोला, ये तोहफा तो हम अपने CEO की नीली आंखों वाली बेटी को देंगे, फिर जलती रहना। उसकी तरफ देखकर वो हंसते हुए कहने लगा, अंदाज सरासर चिढ़ाने वाला था। जलती है मेरी जूती, मेरी बला से तुम पूरा रोज गार्डन उसके नाम कर दो। और खुद को कभी देखा है आउट ऑफ फोकस खंबे। फिर उसको मुंह चढ़ाती हुई पलट गई। पीछे से उसका और राफे का मुश्तरका कहकहा बुलंद हुआ।
سرسبز گھاس دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وسیع لان عبور کر کے جب وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو بے اختیار مریم کے منہ سے نکلا، زبردست، بیوٹیفل۔ سامنے سے ایک بھاری بھرکم خاتون ان کی جانب چلی آ رہی تھی۔ غضب خدا کا مریم، ہوش کے ناخن لو، تمہارے نزدیک یہ تو اور کیا، کاش ہم بھی ایسے ہی رہتے۔ وہ شیزا کی بات کاٹتے ہوئے بولی، تم ہی ایسے فٹ بال بن کر پورے گھر میں لڑکتی رہنا، مجھے کسی پاگل بابلے سر پھرے خارش زدہ کتے نے نہیں کاٹا جو میں ایسی خواہش کروں۔ وہ بری طرح تپ کر کہنے لگی تو مریم آنکھیں پھاڑے منہ کھولے شیزا کو دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی جو تم سن رہی ہو، وہ دو بدو جواب دیتے ہوئے بولی۔ شیزا تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی۔ اتنے میں وہ آنٹی آ کر امی کے گلے لگ گئی۔ ناز کیسی ہو؟ ارے تم تو ابھی بھی اتنی ہی سمارٹ ہو جیسے پہلے تھی۔ میں ان لیڈی کی بات کر رہی ہوں جو بقول آپ کے زبردست اور بیوٹیفل ہیں۔ شیزا ان آنٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تو بے ساختہ مریم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شیزا میں تو گھر کی بات کر رہی تھی، تم گھر والی پر اٹک گئی۔ اس کی بات سن کر شیزا بھی ہنسنے لگی۔ یوں ہی ہنستے ہنستے اس نے دائیں جانب دیکھا، ایک صاحب اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ مریم نے کچھ لمحے دیکھا، پھر رخ موڑ کر شیزا سے باتیں کرنے لگی۔ آنٹی امی سے مخاطب تھیں۔ ناز یقیناً دونوں تمہاری بیٹیاں ہیں؟ امی نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ بہت پیاری ہیں۔ انہوں نے دونوں کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا، آؤ میں تم لوگوں کو زیب سے ملواتی ہوں۔ انہوں نے پاس کھڑے ایک لڑکے کو آواز دی، زیب بیٹا یہاں آؤ۔ تو وہی صاحب ان لوگوں کی جانب چلے آئے۔ جی آپا۔ زیب ان سے ملو، یہ میری بیسٹ فرینڈ گلناز ہے۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے اور تمہیں اسی طرح کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ امی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی۔ یہ ان کی بیٹیاں مریم اور شیزا۔ دونوں نے اسے سلام کیا تو وہ غور اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کا نام دہرایا۔ توبہ، کس طرح گور گور کر دیکھ رہے ہیں موصوف، مریم نے کلس کر سوچا۔ اور یہ ان کے اکلوتے صاحبزادے رافع ہیں۔ اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ ہمارے کزن احمر ہیں۔ زیب کو احمر کی جانب دیکھتا پا کر رافع نے جھٹ تعارف کرایا۔ آئیے آپ میرے ساتھ آئیے۔ وہ احمر اور رافع کو اپنے ساتھ لے گیا تو اس نے شکر ادا کیا۔ وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر نوبت سی ہو گئی تھی۔ اور بیٹا آپ لوگ آج کل کیا کر رہی ہیں؟ آنٹی نے مریم اور شیزا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بی ایس سی فائنل ایئر میں ہوں اور یہ انٹر میں ہے، ماشاءاللہ، کہہ کر وہ امی سے باتیں کرنے لگی۔ ویسے مریم کیا ڈیشنگ پرسنالٹی ہے ان کی۔ اس نے بلیک کوٹ پینٹ میں جاتے ہوئے شخص کی جانب اشارہ کر کے کہا، رہنے دو، تاڑو ہے ایک نمبر کا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ رافع اور احمر تو 1-1.5 گھنٹے بعد ہی معذرت کر کے چلے گئے۔ انہیں کہیں اور بھی جانا تھا۔ کھانے کے بعد قہوہ کا دور چلا۔ اف کیا بیکار مشروب ہے۔ مریم کو چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، اسی لیے ناک سکیڑ کر کہنے لگی، گھر جا کر پی لینا، شیزا نے مشورہ دیا۔ تقریباً 12-12:30 تک ان کی واپسی ہوئی۔ شیزا تو آتے ہی سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ کپڑے چینج کر کے کچن میں آ گئی۔ پھیلے ہوئے سامان کو سمیٹتے ہوئے وہ کل کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل اسے رمیہ کے نکاح پہ جانا تھا۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ اسی وقت احمر کچن میں نمودار ہوا۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، تم خود بنا لو۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بھی بہت موڈ میں تھا، گنگناتے ہوئے اندر آیا اور چولہے پہ چائے کا پانی رکھنے لگا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے، میں بنا دیتی ہوں چائے، اس نے فیاضی دکھائی۔ سنیے، اب آپ اتنا کام کر رہی ہیں تو ایک اور التجا ہے، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو فرماؤں؟ فرمائیے، وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ میں کمرے میں ہوں، آپ چائے کے ساتھ وہیں تشریف لے آئیے گا۔ بہتر جناب، اس نے کہا۔ چائے دینے کمرے میں گئی تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ وہ چائے رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ احمر کی آواز کانوں سے ٹکرائی، مریم سنو۔ وہ مڑی تو وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ سوری، کس لیے؟ وہ آنکھوں میں الجھن لیے اس سے پوچھنے لگی۔ وہ میں نے اس وقت تمہارا مذاق اڑایا تھا نا، مجھے بعد میں فیل ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ کہہ کر جانے لگی تو اس نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ وہ حیران تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے، پھر جلد ہی خود پر قابو پاتے ہوئے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ 1 منٹ رکو۔ پھر دراز کھول کر احمد نے اس میں سے ایک گفٹ نکالا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کارڈ بھی منسلک تھا۔ یہ تمہارا برتھ ڈے گفٹ ہے جو کہ 3 دن بعد ہے۔ میں اس وقت تک یہاں نہیں رہوں گا، اس لیے تمہیں ایڈوانس میں دے رہا ہوں۔
وہ حیرت سے بالکل ساکت ہو کر اس کی شکل دیکھی گئی، جہاں وہ آنکھوں میں ڈھیروں نرمیاں سمیٹے ہوئے تھا۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میری؟ تم یہ سب چھوڑو، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اچھا اب جاؤ، جا کر سو جاؤ، ویسے ہی تم بہت تھکی ہوئی ہو، پھر صبح آنکھ نہیں کھلے گی۔ اور ہاں، گفٹ دیکھ کر بتانا ضرور کہ کیسا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ شیزا کب کی سو چکی تھی۔ وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ خوبصورت پیکنگ میں لپٹا ہوا گفٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ آخر آج احمر کو ہوا کیا تھا؟ وہ سوچ رہی تھی، پھر گفٹ کھولنے لگی، پھر اچانک کچھ سوچ کر ہاتھ روک لیے۔ کہیں یہ اس کی کوئی نئی شرارت تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے ڈبہ کھولا اور پٹاخ سے ایک پٹاخہ میری ناک کو؟ نہیں۔ وہ اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ کر نفی میں گردن ہلانے لگی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ڈبہ کھولوں اور جھٹ سے ایک کاکروچ میرے ہاتھ پر؟ کاکروچ کے خیال سے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اوفو، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اب وہ ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر وہ بڑی احتیاط سے گفٹ پیپر ہٹانے لگی۔ ڈبہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ دھنک رنگ چوڑیوں کے 2 چمکدار سیٹ جگمگا رہے تھے۔ پاس پڑا ہوا کارڈ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ تمہارے جنم دن پر اس سے اچھا اور انمول گفٹ کیا دوں کہ میری ہر سانس بس تمہاری امانت ہے، میرے تصورات کی حسین وادی میں جہاں صرف میں اور تم ہو۔ اپنے جنم دن پر بس اتنا کرنا، ایک پل کے لیے ہی مجھے یاد کر لینا۔ کارڈ پڑھ کر اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر احمر کو سوچتے ہوئے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی پتہ بھی نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت، عقل و ہنر، ہر معاملے میں اسے فرصت سے بنایا تھا، مگر اس کے خیال میں قد کچھ چھوٹا تھا۔ کچھ ایسا خاص چھوٹا بھی نہیں تھا، بس وہ زیادہ ہی محسوس کرتی تھی۔ کبھی گھر والوں نے بھی اسے اس چیز کا احساس نہیں دلایا تھا۔ وہ ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں نمایاں رہتی تھی، مگر احمر کی مذاق میں کہی جانے والی باتوں سے اسے اپنی اس کمی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ لیکن پھر احمر کے وہ پیار بھرے جملے، برتھ ڈے کا اتنا خوبصورت گفٹ، کارڈ پر لکھی ہوئی تحریر، وہ سب کیا تھا؟ کیا احمر کے دل میں میرے لیے سافٹ فیلنگز ہیں؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ایسا کبھی ممکن نہیں۔ میں اپنی کزنز کو جانتی ہوں اچھی طرح۔ وہ اپنے آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن دل کا کیا کرتی جو اس کے اتنے واضح اظہار پر بہت سی خوش گمانیوں میں گر چکا تھا۔ لہٰذا اب اس کی زیادہ تر کوشش یہی ہوتی کہ اس کا احمر سے کم ہی سامنا ہو، مگر اسے اتفاق ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہی وہ فائنل پیپر سے فارغ ہوئی تو پھپھو کے گھر سے اشر بھائی کی منگنی کا کارڈ آ گیا اور اسے سب کے ساتھ وہاں جانا پڑا۔ یہاں بھی وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ مہرین آپی کی کزنز نے مذاق میں اس کے قد کے بارے میں کمنٹس پاس کیے تو مہرین آپی اور سونیا بھی ان کے ساتھ مل گئیں۔ ان کے دل میں ڈر تھا کہ کہیں اس کے معصوم حسن کا جادو ان کے آرمی آفیسر بھائی پر نہ چل جائے، کیونکہ دونوں بہنوں کا خیال تھا کہ احمر کے لیے کوئی امیر کبیر گھرانے کی خوبصورت، ایجوکیٹڈ اور ہر طرح سے پرفیکٹ لڑکی ہونی چاہیے جو اس کے ساتھ سوٹ کرے اور ان کے سوسائٹی میں موو کر سکے۔ اور مریم تو صرف اپنے قد سے مات کھاتی تھی۔ حالانکہ عائشہ بیگم کو اپنی بھانجی بہت پیاری تھی، لیکن مہرین کا گھر کے معاملات پر مکمل کنٹرول تھا۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ یوں بھی شوہر کے بعد وہ بھی کچھ مادہ پرست اور دنیا دار ہو گئی تھی، اس لیے احمر کی جانب سے ان کو بھی ایک خوف سا تھا کہ اس کا زیادہ تر وقت اب ماموں کی طرف ہی گزرتا تھا۔ منگنی والے دن تو مہرین آپی نے حد ہی کر دی۔ لڑکی والوں کے آنے پر سب کزنز ریسیپشن پر کھڑی ہوئیں تو وہ بھی ان میں شامل ہو گئی۔ پلیز مریم، تم ذرا پیچھے ہو جاؤ اور یہ پلیٹ نائمہ کو دے دو۔ مہرین آپی کی کزن نائمہ کے چہرے پر بھی تمسخرانہ مسکراہٹ تھی۔ اپنی اتنی انسلٹ پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھنے لگی تو احمر جو پاس ہی کھڑا ہونے کی وجہ سے ان کی ساری باتیں سن چکا تھا، فوراً اس کی جانب لپکا، پھر دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ احمر کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ بالکل رو دینے کو تھی کہ احمد نے اسے منہ پر ہاتھ رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا اور ایک جانب لے گیا جہاں رش کم تھا۔ مریم، آئی ایم سوری، آپ ہی کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کی اس وقت ذرا سی ہمدردی ہی دل کا غبار ہلکا کرنے کا باعث ہوئی اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔
وہ دونوں گھر کے لاؤنج میں کھڑے تھے۔ اسے یوں روتا دیکھ کر احمد ایک دم بوکھلا گیا اور جلدی سے اس کو قریبی اشر کے روم میں لے گیا۔ پلیز مریم چپ ہو جاؤ، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ پلیز، اچھا ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ آہستگی سے اس کے چہرے پر جمے ہاتھ ہٹا کر بولا، لیکن جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ فیروزی رنگ کا سوٹ، کمر تک گھنے سیاہ کھلے بال، شہابی رنگت، تیکھے نقوش، لمبی لمبی خمدار پلکیں جن سے موتی ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ ساکت کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ اس کی وہی کزن ہے جس کو وہ ہمیشہ سے دیکھتا آیا ہے؟ ہچکیاں لیتی ہوئی وہ اسے بے حد معصوم اور مظلوم سی لگی۔ دیکھو ادھر دیکھو، وہ اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے بولا۔ مریم نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، لیکن اسے اپنا وجود کہاں دکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تو احمد پر ہی ٹکی تھیں۔ کریم کرتے، وائٹ شلوار میں مردانہ وجاہت لیے آنکھوں میں اس کے لیے اس قدر پیار اور محبت کی قندیلیں روشن تھیں کہ وہ اپنی تمام تر بہادری کے باوجود دوسری نظر تک نہ ڈال سکی اور ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی۔ باقی سارے فنکشن میں وہ اس کی نظروں سے بچتی رہی، جہاں نگاہوں کے تاثرات میں ڈھیروں پیار اور نرمیاں تھیں۔ منگنی کے فوراً بعد وہ شیزا اور امی ابو تو واپس چلے آئے، جبکہ رافع وہیں رہ گیا، کیونکہ ابھی احمد کی 2-3 چھٹیاں باقی تھیں، اس لیے اس نے رافع کو زبردستی روک لیا تھا۔ وہ احمد کے متعلق اپنے ذہن سے ایسے تمام خیالات مٹا دینا چاہتی تھی، کیونکہ اپنی کزنز کا روکھا رویہ تو وہ دیکھ ہی چکی تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ٹھکرائے جانے کی تکلیف بھلا دینے والی تکلیف سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ لہٰذا وہاں سے واپس آنے کے بعد اس نے خود کو گھر کے کاموں میں اور زیادہ مصروف کر لیا۔ اسے فارغ رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب کبھی چھٹیاں ہوتی تو وہ کوئی نہ کوئی کورس کر لیا کرتی تھی۔ کوکنگ میں تو وہ امی کی نگرانی میں ماہر ہی تھی۔ بیکنگ، فلاور ارینجمنٹ، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، ڈریس کٹنگ، سیونگ اینڈ ڈیزائننگ کے سرٹیفکیٹ بھی لے چکی تھی۔ اب پیپرز کے بعد کچھ دن تو فنکشن کی مصروفیات میں گزر گئے، پھر اس نے انگلش لینگویج میں ایڈمیشن لے لیا۔ 1 سال کا کورس تھا۔ ادھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن شروع ہونے میں بھی تقریباً اتنا ہی ٹائم تھا، لہٰذا بڑے سکون سے کلاسز سٹارٹ کر دیں۔ صبح 10 بجے انسٹیٹیوٹ کی بس آ جاتی اور 2 بجے ڈراپ کر جاتی، لہٰذا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ کبھی کبھی فارغ ہوتی تو ذہن ایک دم احمد کی جانب چلا جاتا، مگر چونکہ فطرتاً وہ صاف ستھرے ذہن کی مالک تھی، اس لیے اس نے سب باتوں کو قسمت پہ چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ کورس کا پہلا سیمسٹر ختم ہو چکا تھا۔ کچھ اس کے اپنے شوق اور محنت اور کچھ ٹیچرز کی دلچسپی کے باعث وہ اپنی کلاس کی سب سے بہترین اسٹوڈنٹ ثابت ہوئی، اور کورس کے اختتام تک وہ انگلش پر عبور حاصل کر چکی تھی۔ وہ اپنے ہر کام کو پوری توجہ سے کرتی تھی۔ احمد کی یونٹ کشمیر ٹرانسفر ہو رہی تھی۔ نکریال پوسٹ پر رپورٹ کرنے سے قبل ہی اسے کیپٹن پروموٹ کر دیا گیا تھا اور ہفتے کی چھٹی بھی ملی۔ کراچی جانے سے قبل وہ شانے پر 3 ستارے سجائے ایک ڈھلتی شام کو ان لوگوں کے گھر آیا تو خلاف توقع سناٹا تھا۔ صرف شفیق صاحب کو اپنے کمرے میں اخبار پڑھتے پایا۔ سلام کر کے باقیوں کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ شیزا رافع اور مامی کو لے کر صنعتی نمائش میں گئی ہے، صرف مریم گھر پر ہے۔ سامان رکھ کر یونیفارم بدلے بغیر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا۔ وہ جلد از جلد اس سے ملنا چاہتا تھا، کیونکہ اشر کی منگنی کے بعد سے اب تک اسے نہیں دیکھ پایا تھا۔ کچھ مصروفیت ہی ایسی بڑھ گئی تھی۔ اس کے علاوہ جب کبھی آیا بھی تو یا وہ کہیں گئی ہوئی ہوتی تھی یا اپنے بیڈ روم میں سو رہی ہوتی۔ پھر وہ خود بھی ویکینڈز پر اپنا زیادہ تر وقت رافع کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ دونوں مل کر خوب تفریح کرتے، ایک دوسرے کو اپنے کارنامے سناتے۔ وہ اپنی یونٹ کی ایک بات رافع سے شیئر کرتا تھا۔ رافع نے بھی بلاخر ڈھیروں تجربات اور مشاہدات کے بعد اسپیئر پارٹس کی خرید و فروخت کا بزنس سیٹ کر ہی لیا تھا، جو اب ٹھیک ٹھاک پروفٹ میں جا رہا تھا۔ اس نے اوپر آ کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آگے بڑھ کر دروازے پر ہلکے سے دستک دے کر اندر داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔
وہ مزید سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر جا پہنچا، دیکھا تو وہ ایک جانب بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ پشت دروازے کی جانب تھی، لہٰذا اسے دیکھ نہ سکی۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا، پورا انہماک رسالے کی جانب تھا۔ ہیلو، وہ ایک دم زور سے بولا تو وہ اس اچانک افتاد سے بوکھلا گئی اور گھبراہٹ میں ناول ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب جو سنبھل کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ احمر فل یونیفارم میں کیپٹن کے روپ میں سر پر کیپ جمائے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ اس پر سے نظریں ہٹانا ہی بھول گئی، اتنے عرصے بعد جو دیکھ رہی تھی۔ پھر خود پر قابو پاتے ہوئے سنبھل کے بولی، ارے تم کب آئے اور کیپٹن کب پروموٹ ہوئے بتایا بھی نہیں؟ کم از کم مٹھائی تو کھلا دیتے۔ کنجوس، چلو تمہاری پروموشن کی خوشی میں تمہاری اس خطا کو معاف کیا، ویسے ایمان سے بڑے آفت لگ رہے ہو، کہیں کوئی حسینہ اچک ہی نہ لے تمہیں۔ وہ حسب عادت اپنے سادہ معصومیت بھرے انداز میں خوشی کا اظہار کرتی ہوئی ایک دم ہی شرارت پر آمادہ ہو گئی۔ آرام سے آرام سے، لگتا ہے تمہاری گفتگو میں اب بھی قومے فل سٹاپ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تمہیں تمہارے سب سوالوں کا جواب ملے گا، لیکن پہلے مجھے جی بھر کر تمہیں دیکھ تو لینے دو۔ آنکھوں میں شرارت لیے وہ مسخرے پن سے بولا، احمر یو۔ وہ مسکراتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں شہادت کی انگلی اس کی جانب کر کے بولی، اوکے اوکے، ہاں لیکن تمہاری ساری باتیں ایک دم غلط ہیں۔ پہلی بات، میں نے اپنی پروموشن پر نہ صرف سب گھر والوں کو آئس کریم کھلائی تھی بلکہ گفٹ بھی دیے تھے، اور جن کپڑوں میں آپ اس وقت نظر آ رہی ہیں وہ ماں بدولت ہی کا گفٹ ہے۔ اگر آپ گھر میں باخبر رہیں تو آپ کو پتہ چلے نا۔ وہ اس کے ریڈ اینڈ وائٹ کاٹن کے خوبصورت ایمبرائڈرڈ سوٹ کو دیکھتا ہوا بولا، مگر یہ تو مجھے رافی نے دیا تھا۔ وہ پریشان سی ہو گئی، جی ہاں، اور رافی کو میں نے ہی دیا تھا۔ آپ ٹھہری مصروف ہستی اس وقت بھی گھر پر نہیں تھی، غالباً کسی کورس وغیرہ میں مصروف تھیں، اور میں بھی شاید جلدی میں تھا۔ ویسے یہ کلر تم پر سوٹ پڑا کرتا ہے۔ دوسری بات، ماں بدولت کو اچھی طرح علم ہے کہ ہم بہت ڈیشنگ لگتے ہیں، اور تیسری اور آخری بات یہ کہ ہم تو اب اپنے بھی نہیں رہے، تو کوئی دوسرا ہمیں کیسے اچک سکتا ہے؟ یو ڈونٹ وری۔ بولتے بولتے آخر میں اس کا لہجہ ایک دم رومانٹک سا ہو گیا۔ ہم تو عرصہ ہوا ایک روئی روئی شبنمی آنکھوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ وہ ایک دم چلائی، اے لمبو، تم پھر پٹری سے اترنے لگے ہو، اور لگتا ہے یونٹ میں جا کر سوائے فلمیں دیکھنے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ ذرا تعریف کیا کر دی ایک دم آؤٹ ہو گئے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری، ایک تو یہ لڑکی ہر وقت ہٹلرنی بنی رہتی ہے۔ خیر لیو اٹ، دیکھو موسم بڑا شاندار ہو رہا ہے، ذرا اچھی سی چائے تو پلاؤ۔ سچی بڑا تھکا ہوا ہوں، میں ڈریس چینج کر کے اوپر ہی آتا ہوں۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی کچن میں آئی۔ اس کا رزلٹ آ چکا تھا اور اچھے نمبروں سے بی ایس سی کرنے کے بعد اس نے کیمسٹری میں ایڈمیشن لے لیا۔ صبح سے 4 بجے تک وہاں مصروف رہتی، واپس آ کر اگلے دن کی تیاری اور گھر کے کام میں وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلتا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تب کہیں جا کر سکون ملا۔ احمر بھی ویکینڈ پر یا کبھی کسی کام کا بہانہ کر کے اکثر و بیشتر یہاں چلا آتا۔ اس دن بھی وہ اور رافع جانے کسی موضوع پر الجھ رہے تھے۔ وہ نیچے کسی کام سے آئی تھی، ان کی باتیں سنی تو وہیں بیٹھ گئی، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ ان کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو۔ نہیں یار، وہ تو امی کی پسند ہوئی نا، اب اگر میری پسند اس سے بالکل بھی میچ نہ ہو تو میں تو اپنی ناپسندیدہ ہستی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ رافع نے بڑی لاؤبالی انداز میں کہا تو وہ اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک دیکھ کر سمجھ گئی کہ احمد کو زج کرنے کا ارادہ ہے، ورنہ وہ بہن تھی اور بھائی کی نیچر اچھی طرح جانتی تھی۔ امی کی بات تو رافی کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ رافی، یار یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم مرد ہو، کہیں بھی بآسانی سیٹ ہو جاؤ گے، لیکن اس لڑکی کے بارے میں سوچو جس کو تمہارے حوالے سے خواب دیکھنے کا حق دیا گیا ہے۔ وہ کیا کرے گی؟ کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کرے گی؟ بھائی یہ لڑکیاں بالکل اسٹیل کی گڑیا ہوتی ہیں، بظاہر بہت مضبوط مگر اندر سے اتنی ہی کمزور۔ وہ نہایت جذباتی انداز میں بولا تو رافع کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اوے گھامڑ، تو سچ مچ سیریس ہو گیا ہے، میں تو یوں ہی تجھے تنگ کر رہا تھا۔ مریم، سنا تم نے اس کا یہ لیکچر؟ احمد نے مریم کا نام سنا تو یوں چونکا جیسے اس کی موجودگی کا اب احساس ہوا ہو۔
ویسے ایک بات ہے یار، تیری بیگم بڑی سکھی رہے گی جسے اس قدر خیال کرنے والا ہسبینڈ ملے گا۔ تو بے ساختہ اس نے مریم کی جانب دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں، کم از کم میں تو جس لڑکی سے محبت کروں گا پوری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گا۔ ویسے بھی میں بہت آئیڈیلسٹ بندہ ہوں، مجھے لڑکیوں میں تعلیم، شرم و حیا بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ لڑکی کچن کے کاموں میں ماہر ہو، گھر کی سرگرمیوں میں مطمئن رہے، کیونکہ میں اپنے بچوں کی شخصیت میں کسی قسم کی کمی پسند نہیں کروں گا۔ اوہے تو کہیں سے کہیں پہنچ گیا، واپس آ جا بھائی اپنی دنیا میں یار، رافع نے ہنستے ہوئے اسے ٹوکا۔ ارے ہاں، سب سے خاص خوبی لڑکی کے بال لمبے ہونے چاہیے، اور فی الحال ابھی اس کے علاوہ مجھے کوئی اور خوبی یاد نہیں آ رہی، لہٰذا پھر کبھی بتائیں گے۔ اور آپ محترمہ، وہ مریم سے مخاطب ہوا، ذرا چائے تو بنا دیں۔ بول بول کر ہمارا حلق خشک ہو گیا ہے۔ وہ ایک دم ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو وہ خاموشی سے چائے بنانے چل دی، مگر ساری سوچوں کا مرکز احمد کی باتوں کی طرف تھا۔ احمد چھٹیوں میں کراچی کا چکر بھی لگاتا رہتا تھا۔ اس دفعہ وہ واپس آیا تو بہت الجھا اور پریشان سا لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے پوچھے کیا پریشانی ہے، کیوں تم اس قدر ڈسٹرب لگ رہے ہو، لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ اگلی صبح احمد کو واپس جانا تھا۔ رات میں سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ نیچے آئی۔ جانتی تھی اس وقت وہ جاگ ہی رہا ہوگا، لیکن ابھی لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ احمد کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اتنی رات کو احمد کس سے بات کر رہا ہے، وہ حیران ہوئی، لیکن جب احمد نے اس کا نام لیا تو وہ ٹھٹک گئی۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ پھر وہیں کھڑی ہو کر سننے لگی۔ آخر امی کیوں ضد کر رہی ہیں، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ مریم ٹھیک ہے، زندگی مجھے گزارنی ہے نا؟ ہاں لیکن اشرف بھائی پلیز، آپ تو اس طرح کی باتیں مت کریں۔ وہ الجھ سا گیا۔ اچھا بتائیے، آپ نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ ہاں وہی جس کے لیے امی بے چین ہو رہی ہیں۔ بس اتنی تعریفیں مت کریں، بے شک خوبصورتی مجھے اپیل کرتی ہے، لیکن میں بہت آئیڈیلسٹک ہوں۔ ہاں آئی انڈرسٹینڈ بھائی، اینڈ آئی نو کہ مریم میں یہ کمی ہے، یہ بات مجھے محسوس بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں جو امی اختلاف کر رہی ہیں۔ اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ امی اور خاص کر مہرین آپی تو کبھی نہیں مانیں گی، لیکن یہ کیسے شرط ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی امی کی مخالفت کر سکتا ہوں۔ پلیز آپ میرے لیے ایک بار پھر امی سے بات کر کے دیکھیں، شاید وہ مان جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر پھر بھی نہیں مانی تو یہ کہ قربانی کا بکرا تو میں ہی ہوں۔ پھر چند لمحے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اچھا، آپ مہرین آپی سے کہہ دیجیے گا کہ میں آؤں گا تو پھر بات کریں گے۔ امی کیوں پریشان ہیں؟ پریشان تو مجھے ہونا چاہیے، انہیں تو معلوم ہے کہ وہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیں گی۔ ٹھیک ہے، میں شاید 2-3 ہفتے بعد آؤں، یہاں سے تو کل ہی جانا ہے مجھے۔ اور مریم کے ذہن میں رہ کر ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میں جانتا ہوں کہ اس میں یہ کمی ہے۔ وہ ایک صدمے کی کیفیت میں کھڑی سوچ رہی تھی تو گویا میر احمد، تم بھی ایک عام سے انسان نکلے، تمہیں بھی اپنے اور میرے درمیان کا یہ فرق بہت محسوس ہوتا ہے، اور اب جب اپنے معیار کی کوئی لڑکی ملی تو اس کے دل و دماغ میں ایک شور سا برپا ہو گیا تھا۔ ارد گرد کی ساری چیزیں دھندلا سی گئی تھیں، اس میں اور سننے کی سکت نہیں تھی، اس لیے ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ واپس اوپر چلی آئی۔ اس دن کے بعد سے اس کا احمد سے بہت کم ہی سامنا ہوا۔ وہ خود ہی اس کے سامنے جانے میں احتیاط کرتی تھی، کیونکہ اس دن کی گفتگو سننے کے بعد وہ بچی تو نہ تھی کہ سمجھ نہ پاتی کہ اس کا معیار کم از کم وہ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا رکھنا بھی حماقت تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ اس کی سوچوں کو متاثر کرنے والا وہ پہلا شخص تھا۔ اس مرتبہ احمد کراچی میں اپنے گھر تقریباً 2 ہفتے گزار کر آیا تو پہلے سے بھی زیادہ ڈسٹرب دکھائی دیا۔ رافع اپنے بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور شام تک اس کی واپسی متوقع تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ گھر میں باقی سب نے محسوس بھی نہ کیا کہ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے، مگر وہ تو اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر جب امی کے کہنے پر اسے کھانے پر بلانے کے لیے نیچے گئی تو دیکھا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ بیڈ پر لیٹا ہوا جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے پکارا تو وہ جیسے چونک گیا۔ مریم، تم آؤ نا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، میں کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، آ جاؤ۔ پھر اسے چپ بیٹھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، احمد کچھ پریشان ہو؟
نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، بس ذرا تھکن ہے. تم چلو میں فریش ہو کے آتا ہوں، وہ بات بناتا ہوا بولا. مانا کہ تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو مگر میں اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی. تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ کوئی بات ضرور ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے. تم بتانا نہیں چاہ رہے تو اور بات ہے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تو وہ ایک دم گڑبڑا سا گیا. پھر سنبھل کر بولا، مریم بات دراصل میں تمہیں کیسے بتاؤں، پتہ نہیں مجھے تم سے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن مریم آئی ایم سوری. آئی نو یہ بات سننے کے بعد تم بہت ڈپریس ہو جاؤ گی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کہے، اور وہ بن سنے ہی جان گئی تھی کہ وہ اسے کیا بتانا چاہ رہا ہے. اسی لیے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے بولی، سنو، جہاں تک میرا خیال ہے پھپھو اب تمہاری بات فائنل کرنے کے چکر میں ہے اور کوئی لڑکی بھی سلیکٹ کر چکی ہیں. کہو ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ وہ اس کے الجھے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی. لیکن مریم میں نے انہیں تمہارے بارے میں بتایا تھا، پر وہ دیکھو احمر، صرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں لیکن وہ عجیب کشمکش میں تھا. لیکن کیا؟ وہ اپنائیت بھرے لہجے میں بولی. لیکن میں ابھی اتنی جلدی شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا. پھر ویسے ہی میں اس لڑکی کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا. اس کا مطلب ہے کہ ذہنی طور پر تو تم تیار ہو. اس نے دل میں سوچا لیکن بول نہیں پائی. امی کا تو یہ ارادہ ہے کہ اشر بھائی کی شادی کے ساتھ ہی میرا بھی نکاح ہو جائے. رخصتی بے شک بات میں ہو، پتہ نہیں انہیں کس بات کی جلدی ہے. انہیں جلدی نہیں ہے، وہ اپنے دل میں موجود ڈر کو ختم کرنے کے لیے کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہیں. وہ نظریں نیچی کیے سوچ رہی تھی. اس نے اسے یوں دیکھا تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہنے لگا، آئی ایم ریئلی سوری مریم، تم پریشان نہ ہو. نہیں میں پریشان نہیں ہوں. پھر اپنے ہاتھ پر موجود اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہنے لگی، میں نے پہلے بھی ایسی کسی بات کو ذہن میں جگہ نہیں دی تھی، کیونکہ میں حقیقت کی دنیا میں رہنا پسند کرتی ہوں. وہ اپنے لہجے کو ہموار کر کے بولی تھی مگر وہ اس کے لہجے کی نمی کو محسوس کر سکتا تھا. پھپھو تمہارے لیے جو بھی کریں گی وہ بہتر ہی ہوگا. تم اب ان کے سامنے کوئی اہم کانہ بات مت کرنا. رہی میری بات تو تم میرے لیے بالکل بھی پریشان مت ہو، ہم اچھے کزنز ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اسے اپنی فیلنگز پر قابو پانے میں کمال حاصل تھا، لہٰذا ضبط اور تحمل سے بولی. اس نے اس کے مضبوط انداز کو بے یقینی سے دیکھا، پھر سر جھکا کر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مریم نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا. اچھا بس اب اس سے پہلے کہ امی کی آواز آئے تم فوراً اوپر پہنچو. وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولی، اوکے اینڈ وش یو گڈ لک. اب زیادہ سوچو مت. پھر تیزی سے اوپر کی جانب چل دی. وہ بلا شبہ منفرد لڑکی تھی، ہر حال میں خوش اور مگن رہنے والی. وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر سوچنے لگا. رافع احمد سے اپنے بزنس کی کوئی بات ڈسکس کر رہا تھا جب اچانک یاد آنے پر پوچھنے لگا، ارے یار تم نے وہ بات نہیں بتائی جو کل ادھوری رہ گئی تھی. ریان کا فون آ گیا تھا اور مجھے جانا پڑا، بعد میں تم نے بھی نہیں بتایا. کون سی بات؟ احمد چونک کر پوچھنے لگا. ارے وہی کہ پھپھو نے شاید تمہارے لیے کوئی لڑکی سلیکٹ کر لی تھی. کیسی ہے وہ اشتیاق سے پوچھنے لگا اور لاؤنج سے آنے والی باتوں کی آواز سن کر کچن میں کام کرتی مریم کے ہاتھ غیر ارادی طور پر رکے تھے. ارے ہاں، اسے میں نے مہرین آپی کی شادی میں 1-2 بار دیکھا تھا مگر دھیان نہیں دیا تھا. تب وہ چھوٹی بھی تھی. اب بھی عمر تو اس کی کم ہی ہے مگر اپنی عمر سے تھوڑی بڑی ہی لگتی ہے. لیکن یار ہائٹ تو بہت ہی اچھی ہے اس کی، غالباً 5'5" ہوگی. وہ تفصیلاً بتا رہا تھا. نام کیا بتایا تھا تو نے؟ رافع کی پرسوچ آواز کانوں سے ٹکرائی. نگین جمال، مہرین آپی کی بڑی نند سبیحہ کی بیٹی ہے. بس 2 ہی بیٹیاں ہیں، یہ بڑی ہے. نگین جمال، یہ جمال صدیقی وہی تو نہیں جن کی گارمنٹس کی فیکٹری ہے؟ ہاں بالکل وہی ہیں. ارے یار یہ تو بہت بڑی آسامی ہے. تیری تو موجیں ہو گئی. اب بھلے ہی تو آرمی سے ریزائن بھی کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اسے چھیڑتے ہوئے کہنے لگا، امیر ہوگی وہ اپنے گھر کی، میں تجھے ایسا لگتا ہوں؟ تو سدھر جا، بتا رہا ہوں میں. وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو رافع ہنس پڑا. آئی ایم جسٹ کڈنگ یار. اور ویسے بھی ابھی کون سا معاملہ طے ہو گیا ہے، ابھی تو لمبا چوڑا تحقیقاتی سلسلہ بھی چلنا ہے. ویسے بائی دا وے یہ رشتہ بھیجنے کا آئیڈیا کس کا تھا اور اس پہ عمل درآمد کرنے میں تیرے علاوہ کس کس کی رضامندی شامل ہے؟ اب رافع بھی سنجیدہ ہو گیا. مہرین آپی کی رائے تھی کہ فیملی اچھی ہے، لڑکی بھی اچھی ہے اور سب سے بڑھ کر ان کے سسرالی جو ہیں، لہٰذا کچھ زیادہ معلومات نہیں کرنی پڑی. پھر امی اور سونیا بظاہر ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے گئی تھی، کیونکہ تصویر دیکھ کر پسند تو پہلے ہی کر لیا تھا.
جس دن میں آ رہا تھا اسی دن مرین اپی کا فون آیا تھا کہ وہ لوگ تقریباً رضامند ہیں۔ یار ویسے میں ابھی تک حیران ہوں کہ آخر وہ لوگ صرف ایک معمولی کیپٹن کو اپنی بیٹی کیسے دے رہے ہیں۔ خیر ابھی بات فائنل نہیں ہوئی، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ویسے میں اس کی تصویر دیکھ کر آ رہا ہوں، یار واقعی حسین تو وہ بہت ہے۔ اس کے انداز میں اطمینان تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں 100% تمہاری پسند شامل ہے، مریم اداسی سے سوچ رہی تھی۔ چلو اب ہم بھی دیکھیں گے کہ آخر یہ نگین ہے کیا چیز، جس کے گلیمر نے تمہیں اپنے آئیڈیل کی تعریف تک بدلنے پر مجبور کر دیا، جس کے گھر میں کام کرنے کے لیے نوکروں کی فوج موجود ہو، جو کانوینٹ میں تعلیم حاصل کر رہی ہو، جدید دور کی سٹائلش لڑکی، وہ تمہارا آئیڈیل کیسے بن گئی؟ بہرحال میری دعا ہے کہ تم خوش رہو۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے سوچتے ہوئے آنکھیں بند کیں تو بالکل غیر محسوس انداز میں پلکیں نم ہو گئیں۔ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور وہ فائنل پیپرز دے کر فارغ ہو گئی۔ شیزا بھی بی ایڈ کر چکی تھی۔ اسی دوران احمر کی پوسٹنگ تقریباً سال بھر کے لیے سیاچن سیکٹر کر دی گئی تھی، جہاں سے واپسی پر اس کی بات چیت پھپھو کی رضامندی اور دونوں بہنوں کی دلی خواہش کے مطابق طے ہو گئی تھی، اور اشر بھائی کی شادی کے ساتھ ہی منگنی کا پروگرام تھا۔ اشر بھائی اپنی پسند کی شادی کر رہے تھے۔ زائرہ ان کے کسی قریبی دوست کی کزن تھی۔ والدین کی اکلوتی اولاد تھی، والد کسی غیر ملکی فرم کے مالک تھے اور فیملی انگلینڈ میں سیٹل تھی۔ چھٹیوں میں وہ اپنے کزن کے گھر ملنے اور پاکستان دیکھنے آئی تھی، تبھی اشر بھائی نے اسے دیکھا اور فوراً ہی پسند کر کے والدین کو شادی کے لیے رضامند کر لیا۔ لڑکی شکل و صورت میں مناسب تھی، لیکن لاکھوں کی جائیداد کی تنہا وارث ہونے کے باعث یہ لوگ فوراً ہی راضی ہو گئے اور اب شادی سر پر تھی۔ مگر چونکہ عائشہ بیگم بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، اس شادی سے قبل ہی انہوں نے دوسرے بیٹے کے لیے بھی اس پائے کا رشتہ ڈھونڈ لیا۔ شفیق صاحب کو شادی کا کارڈ ملا اور ساتھ ہی فون پر احمر کی منگنی کی اطلاع ملی تو وہ چونک گئے۔ ارے عائشہ، احمر کی بات کب پکی کی تم نے؟ نہ صلاح نہ مشورہ۔ وہ خفا ہونے لگے۔ بس بھائی، سب اتنی جلدی میں ہوا کہ موقع ہی نہیں ملا۔ پھر وہ تفصیل بتانے لگی۔ فون سننے کے بعد وہ ابھی تک شوق میں تھے۔ رافی؟ انہوں نے بیٹے کو آواز دی۔ جی ابو۔ وہ شاید دوسرے کمرے میں تھا۔ سنا تم نے احمر کی بھی منگنی ہو رہی ہے؟ اس نے تم سے اس سلسلے میں کبھی کوئی تذکرہ کیا؟ جی۔ وہ چونکا، پھر یاد کر کے کہنے لگا، ہاں یہ تو کافی پرانی بات ہے، شاید غالباً جب اس کی پوسٹنگ کشمیر تھی۔ میری نابی کی بڑی نند کی بیٹی کا رشتہ تھا جو پھپھو لے کے گئی تھی، مگر میرا خیال ہے کہ وہاں رشتہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو بہت ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، ان کا سٹینڈرڈ ہی الگ ہوگا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی امی فوراً بولی، جی نہیں، بالکل وہی بات طے ہوئی ہے، اور اب اشر کی شادی کے ساتھ ہی منگنی بھی ہے۔ وہ جو اب تک خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی آہستہ سے بولی، کب ہے شادی؟ 15 دن بعد۔ ابو کارڈ پر نظر ڈالتے ہوئے بولے۔ کمرے میں اب مکمل خاموشی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی سوچوں میں گم تھا۔ 15 دن اتنی برق رفتاری سے گزرے کہ پتہ بھی نہ چلا۔ مہندی سے ایک دن قبل ساری فیملی کراچی پہنچی۔ احمد پہلے سے ہی آیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے اور رشتہ دار بھی پہنچ چکے تھے۔ سب کزنز مل کر خوب ہلا گلا کر رہے تھے۔ اگلے دن مہندی کا فنکشن تھا۔ گولڈن براؤن سوٹ میں بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنائے وہ ایک جانب بیٹھی تھی۔ شیزا کی شوخیاں بھی عروج پر تھیں۔ وہ پورے گھر میں چہکتی پھر رہی تھی۔ ایک بات جو اسے شدت سے محسوس ہوئی، وہ تمام گھر والوں کا منگنی کے فنکشن کو زیادہ اہمیت دینا تھا، یا پھر ان لوگوں کو جتانا مقصود تھا کہ ہم نے احمر کا رشتہ اتنے بڑے گھرانے میں کیا ہے، کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ شفیق صاحب کا اپنے بھانجے کی طرف بڑا رجحان تھا۔ گلناز بیگم کی بھی یہی خواہش تھی کہ بیٹی اپنوں میں ہی جائے، اور شاید بچپن میں ان کے رشتے کا 1-2 مرتبہ ذکر بھی ہوا تھا، کیونکہ خاندان کے نام پر صرف یہ 2 بہن بھائی ہی بچے تھے، مگر انہیں اندازہ ہی نہ تھا کہ دولت یوں رشتے بھی بلا دیتی ہے۔ وہ ایک جانب بیٹھی ہوئی سب کچھ دیکھ رہی تھی، جب شیزا زبردستی اسے کھینچ کر ڈھولکی پر سب کے بیچ میں لے گئی۔ ڈھولک کی تھاپ کے ساتھ تالی بجاتے بجاتے یکدم وہ عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اس نے بیزاری سے تالی بجاتے ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیے، پھر بہانے سے وہاں سے اٹھ کر ایک جانب چل دی۔ ارے مریم! پھپھو نے سامنے سے آتے ہوئے اسے پکارا۔ کیا ہوا، تم یہاں کیوں آ گئی؟ پھپھو، وہ ذرا میرے سر میں درد تھا نا، اس لیے، اس نے بات بنائی۔
اچھا پھر تم ایسا کرو، وہاں نگین کے ساتھ بیٹھ جاؤ، نگین سے ملی ہو نا تم؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اچھا آؤ میں ملواتی ہوں، آج تو بہت کیوٹ لگ رہی ہے، بالکل گڑیا جیسی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئیں، پھر سائڈ میں بیٹھی ہوئی ایک خوبصورت لڑکی کو متوجہ کیا۔ نگین اس سے ملو، یہ میری بھتیجی ہے مریم، اسلام آباد سے آئی ہے، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو تھام کر وہ رسماً مسکرائی۔ اب اس نے ذرا سنبھل کر جائزہ لیا۔ نیوی بلو لانگ سکرٹ بلاؤز پہنے، گلے میں وائٹ ماربل کے موتیوں کی چھوٹی سی مالا اور کانوں میں ٹاپس ڈالے وہ بلا شبہ پرکشش نظر آ رہی تھی۔ شولڈر کٹ سلکی بال یوں ہی کھلے لہرا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بات چیت سے اسے معلوم ہوا کہ وہ اے لیول کر چکی ہے اور اب گریجویشن کرنا ہے۔ شاپنگ فیورٹ ہابی ہے، فارغ اوقات میں موویز بھی بڑے شوق سے دیکھتی ہے اور پڑھائی کے بعد اس کا اپنا بوتیک کھولنے کا ارادہ ہے، یعنی برگر کلاس کے تمام شوق موجود ہیں ان میں۔ اس نے دل میں سوچا۔ اتنے میں شیزا اسے بلانے آ گئی۔ شاید رسم شروع ہونے والی تھی تو وہ ایکسکیوز کر کے اٹھ گئی۔ بارات میں اشر بھائی آف وائٹ شیروانی میں بے حد وجیح نظر آ رہے تھے۔ ظاہرہ بھی عروسی جوڑے میں خوب نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ دونوں بہنیں بن سنور کر آگے آگے تھیں۔ احمر بھی بلیک 2 پیس میں سب سے نمایاں ہو رہا تھا۔ نگین بھی وہیں سٹیج کے قریب ہی موجود تھی۔ احمر کا اس کے قریب سے گزرتے وقت کچھ فکرے اچھالنا اور اس پر نگین کے بے باک کھنکتے کہے سبھی کو محسوس ہو رہے تھے، مگر شیزا یہ سب دیکھ کر چڑ گئی تھی۔ مریم ذرا احمر بھائی کی سرشاری تو دیکھو، ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی اور یہ حال ہے موصوف کے کہ مجھے تو سخت زہر لگ رہی ہیں ان کی یہ حرکتیں۔ بری بات شیزا، ایسے نہیں کہتے، اس نے ٹھنڈے لہجے میں اسے سرزنش کی۔ منگنی والے دن سارے گھر میں جیسے ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا، سب لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ احمر بھی نیوی بلو سوٹ میں بالوں کو سلیقے سے جمائے خوبصورت لگ رہا تھا، گو کہ آج وہ سنجیدہ نظر آنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر آنکھوں سے جھلکتی خوشی اس کے دلی جذبات کی بخوبی عکاسی کر رہی تھی۔ 9 بج چکے تھے، سب لوگ تقریباً تیار ہی تھے۔ عائشہ بیگم نے نگین کے لیے منگنی کا بھاری ٹی پنک کام دار شرارہ بنوایا تھا اور ساتھ ہی یاقوت کا جڑاؤ سیٹ تھا جو وہ صبح ہی بھجوا چکی تھی۔ اب مٹھائی کے ٹوکرے گاڑی میں رکھوا رہی تھیں۔ وہ سب سے آخر میں تیار ہو کر نکلی۔ گرے سلک کا روایتی غرارہ جس پر بلیک موتیوں کا ہلکا سا کام تھا، بڑا سا دوپٹہ سنبھالے، ہاتھوں اور کانوں میں موتیے کے پھولوں کا زیور پہنا ہوا تھا۔ اپنے کمر تک لمبے گھنے بالوں کو دونوں اطراف سے اٹھا کر یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ لائٹ سے میک اپ کے بعد وہ ایک بے حد منفرد انداز میں سامنے آئی۔ عائشہ بیگم اسے دیکھ کر ایک لمحے کو مبہوت رہ گئیں۔ انہیں کبھی اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہی نہ ہو پایا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ سے لاپرواہ تھی، مگر وہ موقع ایسا تھا جب اس نے سب کے سامنے خود کو مطمئن اور خوش ظاہر کرنا تھا اور وہ 100% کامیاب بھی تھی۔ عائشہ بیگم کو پہلے تو دل ہی دل میں یہ اعتراف کرتے ہی بن پڑا کہ ان کی یہ کامنی سی بھتیجی بہرحال ان کے خوبرو بیٹے کے ساتھ جچتی، مگر دوسرے ہی لمحے شیطان ان پر غالب آ گیا۔ صرف شکل و صورت کا کیا اچار ڈالتے، باقی تو کچھ بھی نہیں۔ نگین ان کے بیٹے کے ساتھ جب کسی فنکشن میں جایا کرے گی تو لوگ بیٹے بہو کی جوڑی پر رش کریں گے۔ وہ خالص ماؤں والی سوچوں میں گم تھی۔ جب ہی وہ قریب چلی آئی، پپھو اور کوئی کام تو نہیں رہ گیا؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ ہاں، وہ چونک پڑی۔ کام؟ ہاں دیکھو پھولوں کا زیور کہاں ہے، وہ یاد سے رکھ لو، بلکہ تم ہی پہنا دینا، باقی تو مجھے پتا ہے ہلے گلے میں لگ جائیں گے۔ وہ اس کے سپرد کام کرتی ہوئی بولی تو وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تقریباً 10 بجے تک وہ سب شیٹن ہال پہنچے۔ وہاں بھی جشن کا سما تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تھوڑی افراتفری سی محسوس ہوئی۔ پھر عائشہ بیگم سے معلوم ہوا کہ جمال صدیقی کے گھر والے منگنی کی بجائے نکاح ہی کر دینے کے حق میں ہیں، کیونکہ جمال صاحب دل کے مریض تھے اور وہ اپنے سامنے ہی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ عائشہ بیگم کی تو دلی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ وہ تو پہلے بھی نکاح کرنے کی خواہش مند تھیں، لیکن اشر اور احمر کے کہنے پر فی الحال منگنی پر ہی راضی ہوئی تھیں، اور اب جب جمال صاحب نے خود اس خواہش کا ذکر کیا تو وہ فوراً راضی ہو گئی۔
نکاح خواہ اور مولوی کا بندوبست کیا گیا اور تقریباً 11:30 بجے منگنی کی بجائے نگین جمال باقاعدہ شرعی اور قانونی طور پر نگین احمر بن کر اس کی زندگی کے سیاہ و سفید کی مالک بن گئی۔ پرتکلف ڈنر کے بعد اسے لا کر احمر کے ساتھ بٹھایا گیا۔ کچھ اس کی شکل و صورت اچھی تھی اور کچھ بیوٹیشن کا کمال تھا کہ نگاہیں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ دونوں بہنوں کی نگاہوں میں فخر و غرور چھلک رہا تھا۔ اتنے میں پھپھو نے اسے آواز دے کر بلایا، مریم وہ پھولوں کے زیور لے کر آؤ۔ وہ تھال لے کر سٹیج کی سیڑھیاں چڑھتی ضبط کی بلندیوں پر جا کھڑی ہوئی، جھک کر بڑے شگفتہ لہجے میں نگین کو چھیڑا اور اس کے ہاتھوں میں کنگن پہنانے لگی۔ اس کے چہرے پر اندرونی سوچوں کی جھلک تک نہ تھی۔ احمر بڑے غور سے اس کے چہرے پر غالباً کچھ تلاش کر رہا تھا، شاید ماضی کا کوئی رنگ، کوئی گلہ، کوئی سوال، مگر ناکام رہا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ پورے اطمینان سے احمر کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم تو غالباً اس وقت مجھے کوس رہے ہوگے کہ یہ نیک فریضہ اگر تمہارے ہاتھوں انجام پاتا تو زیادہ بہتر انداز میں ہوتا، مگر بے فکر رہو، ابھی انگیجمنٹ رنگ محفوظ ہے، وہ تم پہنا لینا۔ اس کے شوق لہجے کی کھنک اور مزاحیہ انداز پر سٹیج پر ارد گرد بیٹھے لوگوں کا بھرپور قہقہا بلند ہوا، اور احمر کی پشت پر کھڑے رافی نے اپنی بہن کے حوصلے اور ضبط کو بڑی بے یقینی سے دیکھا، کیونکہ اس نے بھی سوچوں میں احمر کو ہمیشہ اپنے لاڈلے بہنوئی کے روپ میں دیکھا تھا۔ مگر رشتے بلا شبہ آسمانوں پر طے ہوتے ہیں۔ ولیمے سے فارغ ہوتے ہی وہ سب لوگ گھر کو لوٹ آئے۔ کسی نے ایک دوسرے سے کچھ کہا تو نہیں، مگر سبھی افسردہ سے تھے۔ رخصتی نگین کے گریجویٹ ہونے تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ احمر کے نکاح کے بعد دونوں بہن بھائیوں کے تعلقات میں غیر محسوس انداز میں سرد مہری سی آ گئی تھی، اور 6-7 ماہ گزرنے تک فون کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ عائشہ بیگم نے بھی توجہ دینے یا پہل کرنے میں اپنی توہین محسوس کی اور حقیقتاً رشتوں میں ایک گہری خلیج حائل ہو گئی۔ اس کا MSc کا رزلٹ ابھی آیا ہی تھا کہ کئی رشتے آئے، مگر شفیق صاحب کو ایک بھی مناسب نہ لگا۔ گلناز بیگم بھی اس کی جانب سے سخت فکر مند تھیں، جب اچانک ایک دن ان کی دوست فریحہ آنٹی کا فون آیا، اور انہوں نے جس مقصد کے لیے فون کیا تھا اسے سن کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ فریحہ آنٹی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کافی عرصے سے رشتے کی تلاش میں تھیں، مگر اب جب بھائی نے خواہش ظاہر کی کہ ناز آنٹی کی بڑی بیٹی مریم کے لیے، تو وہ اس کی بات سمجھ کر مسکرانے لگی، اور پھر انہوں نے فوراً ہی گلناز بیگم سے نہ صرف بات کی بلکہ ایڈریس وغیرہ لے کر 2-3 دن کے بعد ہی رشتہ لے کر پہنچ گئیں، اور ان کا اصرار تھا کہ ہاں کر دی جائے، مگر شفیق صاحب نے مریم کی رائے لینا بھی ضروری سمجھا، اور یہ کام انہوں نے شیزا کو سونپا۔ شیزا نے بھی یہ کام بخوبی انجام دیا۔ مناسب موقع دیکھ کر جب اس کا موڈ خوشگوار تھا، ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اصل ٹاپک پر آ گئی۔ مریم، تمہیں ایک بات بتانی تھی۔ وہ متوجہ ہو گئی۔ کچھ دن پہلے فریحہ آنٹی تمہارے لیے جو اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئی تھی، کل ان کا پھر سے فون آیا تھا۔ اس دن بھی امی نے تم سے پوچھا تو تم نے یوں ہی بات ٹال دی۔ شیزا، یہ سب اتنی جلدی نہیں ہو سکتا۔ تم چاہو تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ جانتی ہو امی تمہارے لیے کتنی فکر مند رہتی ہیں۔ ریلی مریم، شاہزیب بھائی بہت اچھے ہیں، پھر ماں باپ بھی نہیں، فریحہ آنٹی اکلوتی بہن ہے ان کی، وہ بھی اپنے گھر میں مگن۔ سچ، تم تو راج کرو گی، کوئی روک ٹوک نہیں، اور پھر شاہزیب بھائی بھی تو اتنے ہینڈسم ہیں، واو کیا پرسنالٹی ہے ان کی۔ تمہیں یاد ہے جب ہم فریحہ آنٹی کے گھر میں گئے تھے، اسی وقت شاہزیب بھائی انگلینڈ سے FRCS کی ڈگری لے کر لوٹے تھے۔ اب تو وہ بہت اچھی پوسٹ پر ہیں، CMH میں ایک قابل ڈاکٹر ہیں۔ شیزا، یہ تو مجھے پتا ہے، پر تم یہاں کیا ان کی وکالت کرنے آئی ہو؟ ہاں، یہ ان کون ہیں؟ وہ ابرو چڑھاتے ہوئے اسے چھیڑتے ہوئے انداز میں بولی۔ شیزا، مریم دانت کچکچا کر بولی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ نمایاں تھی۔ پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا کشن اسے کھینچ کر دے مارا، جسے وہ پھرتی سے کیچ کرتے ہی چیخی۔
ارے بھاگو، اس کے ارادے تو بہت خطرناک لگ رہے ہیں، اور باہر کی جانب دوڑ گئی۔ اسی دن دوپہر میں امی نے اس سے بات کی تھی اور تمام تفصیل بتا کر کہا تھا، تم سوچ لو، اس معاملے میں تمہاری رائے سب سے اہم ہے۔ دیکھو بیٹا، باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر تمہارے ابو صرف اس کی عمر کی وجہ سے کچھ پریشان ہیں۔ شاہ زیب تم سے تقریباً 10 سال بڑا ہے، لیکن بیٹا میری مانو تو مجھے اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، اور رہی عمر کی بات تو اتنا فرق تو ہو ہی جاتا ہے۔ بہرحال تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دے دو۔ وہ سر جھکائے سن رہی تھی، پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کو سوچ کر بتا دوں گی۔ اور اسی شام میں شیزا اس کے سر پر جن کی طرح نازل ہو گئی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ گھر والوں کا رویہ دیکھا۔ رافع بھی مطمئن نظر آیا، شیزا تو بہت خوش تھی۔ غالباً وہ اس رشتے کا مقابلہ احمد سے کر کے بہت چہک رہی تھی۔ ابو صرف عمر کے فرق سے کچھ پریشان لگے، مگر امی بہت خوش تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکا شکل و صورت کا اچھا ہے، تعلیم ہے، نوکری ہے، اچھا گھر بار ہے، اور کیا چاہیے۔ سو وہ رضامند ہو گئی اور شفیق صاحب کو مطمئن کر دیا گیا۔ فریحہ آنٹی کچھ زیادہ ہی جلد باز نکلی اور انہوں نے افراتفری مچا کر صرف 1 ماہ کے اندر ہی شادی کروا کر دم لیا۔ نکاح کے فارم پر سائن کرتے وقت اس نے اپنے دل و دماغ سے ماضی کا حرف حرف کھرچ ڈالا اور پوری ایمانداری سے مسز شاہ زیب حسن بن گئی۔ بے حد گریسفل، دراز قد شاہ زیب اب اتنے زیادہ بھی عمر رسیدہ نہ لگتے تھے۔ اچھی کارکردگی، فوراً کوالیفائڈ کے باعث انہیں ترقیوں کا زینہ چڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی، اور اب اس وقت وہ ایک ماہر ہارٹ اسپیشلسٹ تھے۔ شادی کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ نیچر میں بھی اپنی ظاہری شخصیت کی طرح بہت خوبصورت رکھتے ہیں، لہٰذا زندگی بے حد پرسکون انداز میں گزرنے لگی۔ آرمی آفیسرز کلب میں اینول فنکشن تھا۔ تیز روشنیوں میں ہر طرف رنگ و بو کا ایک سیلاب سا آیا ہوا تھا۔ آفیسرز ٹولیوں کی شکل میں ادھر ادھر گپ شپ لگا رہے تھے۔ ان کی بیگمات بھی جگہ جگہ اپنی محفلیں جمائے ہوئے تھیں۔ مردانہ پرفیومز، کلون اور تمباکو کی خوشبو مکس ہو کر فضا میں ایک عجیب مسحور کن تاثر دے رہی تھی، مگر وہ تنہا اپنی ٹیبل پر بیٹھا کوک کی سپ لے رہا تھا اور ادھر ادھر طائرانہ نظر بھی ڈالتا جا رہا تھا۔ اس شہر میں ابھی حال ہی میں اس کی یونٹ کا ٹرانسفر ہوا تھا اور بحیثیت کرنل یہ اس کی پہلی پوسٹنگ تھی۔ شہر تو اس کے لیے نیا نہیں تھا، مگر چہرے انجانے تھے۔ کوک ختم کرنے کے بعد اس نے سگریٹ سلگائی۔ طبیعت میں تھوڑی سی بیزاری اور جھنجھلاہٹ تھی۔ اس نے نگین سے ساتھ چلنے پر اصرار کیا تھا، مگر اس کا پروگرام کسی اور فنکشن کو اٹینڈ کرنے کا تھا، اسی لیے راضی نہ ہوئی۔ ویسے بھی نگین کو اپنی ہر بات منوانے کی عادت تھی اور وہ تلخ کلامی سے گریز کرتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا اور اسے تنہا آنا پڑا۔ جب سے نگین سے شادی ہوئی تھی، وہ اس کی تیز مزاجی، ہٹ دھرمی اور فضول خرچی کے ہاتھوں سخت مالا تھا۔ اسے منع کرتا تو وہ اسے کنجوس، کنگال ہونے کا طعنہ دیتی۔ لاکھوں کا جہیز ساتھ لائی تھی، اس لیے گھمنڈ بھی تھا۔ ابھی وہ تنہا بیٹھ کر مزید کٹتا کہ کرنل احسن خان اسے اپنے ساتھ ایک گروپ میں لے آئے اور تعارف کروانے لگے۔ تھوڑی دیر وہ ان سے گپ شپ لگاتا رہا کہ اچانک بے حد قریب سے ابھرنے والے کھنکتے قہقہے نے اسے متوجہ کیا۔ آواز مانوس سی لگی تھی۔ وہ ان سب سے ایکسکیوز کر کے مڑا تو تھوڑے فاصلے پر مردوں خواتین کے ایک گروپ کو دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ یہ تو وہی تھی، بلیک فرینچ شفون کی ہلکی کامدانی ساڑی میں لمبے گھنے بالوں کو سٹائل سے جوڑے کی شکل میں سمیٹے وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی، اور ارد گرد کھڑے تمام لوگ بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ ہاتھوں میں پڑے سنہری کنگنوں اور ناک کی چمکتی لونگ سے اس نے اندازہ لگایا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ کانوں میں بھی بلیک جڑاؤ ٹاپس تھے۔ وہ آہستگی سے ان کے قریب ہوا تو اس کو بے حد خوبصورت ایکسنٹ کے ساتھ انگلش میں کسی آفیسر سے بات کرتے پایا۔ انداز میں خود اعتمادی اور بولڈنس کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چہرہ بدستور شگفتہ تھا اور میک اپ حسب معمول بے حد لائٹ۔ ایسا لگتا تھا
کہ گزرتے ماہوں سال اس پر رتی برابر بھی اثر انداز نہ ہو پائے تھے۔ وہ حیرت کے جھٹکوں کی زد میں تھا۔ یہ تو کسی بھی طرح سے وہ بے وقوف، بات پہ بات الجھنے والی ایل مینرڈ لڑکی نہ لگ رہی تھی جو وہ کال اس کے بہنوں کے سوسائٹی میں موو کرنے کے قابل بھی نہ تھی، مگر اس وقت اپنی تمام تر بولڈنس کے باوجود وہ اس کے انداز میں ایک وقار محسوس کر رہا تھا، اور ارد گرد کھڑے لوگ بھی کافی فری ہونے کے باوجود بڑے مؤدب سے تھے۔ آخر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ بدستور الجھ رہا تھا۔ اور اتنی بدل کیسے گئی؟ اشر کی شادی کے بعد وہ اسے اب دیکھ رہا تھا، اس لیے ان تمام سوالوں کے جواب اس کے پاس نہ تھے۔ وہ بات کرتے کرتے مڑی تو اچانک اس پر نظر پڑی، نگاہوں میں پہچان کی چمک ابھری تو وہ باقیوں سے ایکسکیوز کر کے تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہی پہچاننے میں تو تم احمر ہو؟ وہ اسبات میں سر ہلا کر مسکرا دیا۔ آئی ڈونٹ بلیو دس، یہ تم ہو؟ کیسے ہو؟ باقی لوگ کیسے ہیں گھر میں؟ اور نگین کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں گرم جوشی سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ لگتا ہے تم نے ابھی تک اپنی گفتگو میں کومے فل سٹاپ کا استعمال نہیں سیکھا۔ اوفو چھوڑو اسے، تم آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں سب سے ملواتی ہوں۔ وہ اسے اپنے گروپ میں لے گئی۔ سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ان سے ملیے، یہ میرے کزن ہیں، میر احمد شبیر۔ یہ بھی تعلق تو ہماری ہی برادری سے رکھتے ہیں، مگر آئی ایم سوری یہ کس رینک پر ہیں میں نہیں بتا سکتی۔ کافی عرصے کی گمشدگی کے بعد دریافت ہوئے ہیں۔ اپنا باقی تعارف یہ خود کرائیں گے۔ لیفٹیننٹ کرنل احمد۔ اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ باری باری سب سے تعارف ہوا۔ آخر میں کھڑے ایک بے حد گریسفل شاندار شخص جس کی روشن آنکھوں سے تجسس نمایاں تھا نے خود ہی ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ آئی ایم بریگیڈیئر شاہزیب حسن، اے ایم سی۔ ہاتھوں میں گرم جوشی نمایاں تھی۔ وہ ایک لمحے کو مروب سا ہو گیا۔ احمد، یہ میرے ہسبینڈ ہیں اور آج کل سی ایم ایچ کے سی او بھی ہیں۔ مریم نے تفصیلاً تعارف کرایا تو وہ حیران ہو گیا۔ تو تمہاری یہاں موجودگی کی وجہ یہ ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ تھوڑی دیر میں وہ ان سب سے فرینک ہو چکا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ تینوں ایک جانب آ بیٹھے۔ احمد، سوری میں تمہیں آپ کہہ کے مخاطب نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک تو تم عمر میں مجھ سے جونیئر ہو، اور پھر آپ جناب سے یوں لگتا ہے جیسے آفیشیل گفتگو ہو رہی ہو۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ تمہاری مسز نہیں آئیں کیا؟ شاہزیب حسن اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں بولے۔ وہ دراصل ایک دوسرے فنکشن میں گئی ہوئی تھی۔ وہ آہستگی سے بولا۔ اور بچے؟ جی بس ایک بیٹا ہے۔ صرف ایک بیٹا؟ وہ کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری بیگم اس معاملے میں کافی بہادر ثابت ہوئی۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ وہ متجسس ہوا۔ سوری احمد، ہم یہاں نہیں بتا سکتے۔ کسی دن نگین کے ساتھ گھر آؤ تو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ کیوں زیب، ٹھیک کہا نا میں نے؟ وہ شوہر کی جانب مڑی۔ سوری میڈم، یہ خالصتاً آپ کا معاملہ ہے کہ ابھی بتائیں یا نہیں۔ ویسے میں شادی کے بعد چونکہ پہلی مرتبہ رافی اور شیزا کے علاوہ اپنی کسی سسرالی عزیز سے مل رہا ہوں، اس لیے میری خواہش ہے کہ کل رات کا ڈنر تم اپنی فیملی کے ساتھ میرے گھر پہ کرو۔ ویسے بھی کل ویکینڈ ہے، کیوں ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی جانب مڑ کر تقریباً فیصلہ کن انداز میں بولے تو اس نے ہنستے ہوئے سر ہلا دیا۔ گھر واپس آ کر وہ کافی دیر تک مریم کی قابل رشک حد تک خوشگوار ازدواجی زندگی کے بارے میں سوچتا رہا، اور فنکشن میں اس پر یہ بھی انکشاف ہوا کہ ان دونوں کا کپل گزشتہ 3 سال سے بیسٹ کپل آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی لے رہا ہے۔ کلب کے سارے ممبرز مسز شاہزیب حسن کی خوش اخلاقی، شائستگی اور سلیقے سے بہت متاثر تھے، اور بلا شبہ وہ اس ہی قابل تھی۔ نگین فنکشن سے کافی پہلے واپس آ چکی تھی اور اب بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی تو نگین کے چہرے پر نظر پڑی۔ اس کے چہرے کی جلد طرح طرح کی کاسمیٹکس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بہت رف ہو رہی تھی۔ قدرتی شگفتگی بالکل ناپید ہو چکی تھی۔ جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے اکثر ڈائٹنگ کرنے کے باعث آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے جسے میک اپ سے کور کیا گیا تھا، اور انہی چکروں میں اس نے اپنے پہلے بیٹے ارسم کی پیدائش کے فوراً بعد ہی آپریشن کروا لیا تھا، اور وہ حسب معمول کچھ نہ کر سکا تھا، صرف کڑ کر رہ گیا تھا۔ اگلے دن اس نے نگین کو کسی نہ کسی طرح ڈنر پر ساتھ چلنے کے لیے رضامند کر ہی لیا۔ ساڑی اس کا پسندیدہ لباس تھا، لہٰذا اس کے اصرار پر جب نگین ساڑی باندھ کر سامنے آئی تو بے اختیار اس کا سر پیٹنے کو دل چاہا۔
ساڑی پر سلیو لیس گہرے گلے کا بلاؤز پہنے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ڈنر پر نہیں بلکہ ماڈلنگ کرنے جا رہی ہو، مگر اس وقت وہ کوئی ہنگامہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لہٰذا خاموشی سے باہر نکل آیا۔ تقریباً 8 بجے وہ لالہ زار میں سبزے میں گھرے ایک بے حد وسیع و عریض رقبے پر بنے خوبصورت سے گھر پہنچے۔ واو، بیوٹیفل ہاؤس، نگین نے تعریف کی۔ وہ کچھ نہ بولا۔ ہارن دینے پر چوکی دار نے گیٹ کھولا۔ وہ اپنی بلیک گاڑی اندر لے گیا، پھر ڈرائیو وے پر کھڑی کر کے جوں ہی دونوں اترے، سامنے ہی وائٹ کلف کے شلوار کرتے میں شاہزیب حسن اور فیروزی رنگ کی سادہ سی جارجٹ کی ساڑی میں ملبوس مریم کو بے حد فریش کھڑے پایا۔ السلام علیکم، وقت کی پابندی مجھے پسند آئی، شاہزیب نے خوشگوار لہجے میں کہا، پھر چاروں باتیں کرتے ہوئے اندر آ گئے۔ بے حد نفاست اور خوبصورتی سے سجا ہوا ڈرائنگ روم تھا، ہر چیز معقول اور مناسب لگ رہی تھی، اور مکینوں کی خوش ذوقی کی عکاسی بھی۔ احمد، لگتا ہے نگین مجھے پہچان نہیں پائی، مریم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تو نگین کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے الجھن پیدا ہوئی۔ یہ مجھے جانتی ہیں اور احمد سے بھی خاصی بے تکلف ہیں، وہ سوچ رہی تھی۔ نگین، تمہیں میری کزن مریم یاد ہے جو ہماری نکاح میں موجود تھی؟ احمد نے یاد دلانا چاہا۔ او ہاں ہاں، یاد آیا، احمد کی ماموزاد کزن ہے نا آپ؟ جی بالکل، ٹھیک پہچانا۔ پھر وہ نگین کو لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ باتوں کے دوران مریم کئی مرتبہ اٹھ کر کچن میں گئی، پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد درمیانی پردہ ہٹا کر کھانا لگ جانے کی اطلاع دی۔ میز انواع و اقسام کی ڈشوں سے سجی ہوئی تھی۔ جب چاروں کرسی پر بیٹھ گئے تو شاہزیب مسکرا کر مریم سے مخاطب ہوئے، مجھے یقین ہے کہ تم نے انہیں بچوں کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا، لہٰذا میں اب ان سب کو بلوا رہا ہوں، اور یہ احمد کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارا ولی عہد سلطنت سفیر بھی آیا ہوا ہے۔ پھر ملازم کو بچوں کو بلانے کے لیے کہا۔ تقریباً 5 منٹ بعد 2 بچے خوبصورت سے صاف ستھرے لباس میں کمرے میں داخل ہوئے۔ لڑکا لگ بھگ 12 سال کا تھا۔ اس نے انہیں سلام کیا اور اسی کے پیچھے ایک 4-5 سال کی گول مٹول سی بچی داخل ہوئی۔ شہیر بیٹا، بھائی کہاں ہے؟ مریم نے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ مما، بھائی کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آف کر کے ابھی آتا ہوں۔ احمد، یہ میرا دوسرے نمبر کا بیٹا شہیر ہے، 7th کا اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ ہماری سب سے چھوٹی گڑیا سیمل ہے، مریم نے بچی کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں تقریباً 15 سال کا ایک خوبصورت لڑکا کمرے میں داخل ہوا، چہرے سے معصومیت جھلک رہی تھی۔ سب کو سلام کر کے وہ مریم کی جانب مڑا۔ سوری مما، آئی ایم فیو منٹ لیٹ، دراصل میں اٹس اوکے بیٹا، شاہزیب حسن نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اور احمد، یہ ہمارا سب سے بڑا بیٹا سفیر ہے، صرف یہ یہاں نہیں ہوتا۔ حسن ابدال کیڈٹ کالج میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، آج ہی ویکینڈ پر پہنچا ہے، اسی لیے آج گھر میں رونق ہے، آج ہمارے سارے نگینے جو موجود ہیں، شاہزیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ کھانا بے حد خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ بچے زیادہ تر خاموش ہی رہے تھے۔ کھانے کے بعد دونوں چھوٹے تو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سفیر کو اس نے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ سفیر بیٹا، یہ آپ کے انکل ہیں۔ سفیر کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کے بعد احمد کو اندازہ ہوا کہ ذہانت اور خود اعتمادی تو اسے ماں باپ سے ورثے میں ملی ہے، مگر اس کے علاوہ تربیت بھی بڑے بہترین انداز میں کی گئی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اس کا موازنہ اپنے اکلوتے بیٹے ارسن سے کیا، جو فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور بورڈنگ میں رہتا تھا، لیکن ویکینڈ پر گھر میں ہونے کے باوجود اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوتا۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی کامکس پڑھتا یا موویز دیکھ لیتا تھا۔ بات کرو تو انتہائی مختصر سا جواب دیتا۔ اس کے علاوہ والدین سے دوری نے اس کی شخصیت میں ایک احساس کمتری پیدا کر دیا تھا، مگر نگین کو اس کا کوئی احساس نہ تھا، اور اس کی سختی سے ہدایت تھی کہ وہ ہر ہفتے کو گھر نہیں آئے گا، اس سے ہم ڈسٹرب ہوں گے۔ اس موازنے نے اسے بے حد افسردہ کر دیا تھا۔ نگین کسی بھی طرح ایک اچھی ماں ہونے کا ثبوت نہ دے پائی تھی۔ سفیر تھوڑی دیر بیٹھا، پھر ایکسکیوز کر کے چلا گیا، اور وہ سب خوش ذائقہ قہوے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کھانا بہت لذیذ تھا، کس نے بنایا تھا؟ نگین نے تعریف کی تو شاہزیب بڑی سنجیدگی سے مسکراہٹ دبائے کن اکھیوں سے مریم کو دیکھتے ہوئے بولے، جی بڑا محنتی کک ہے، اللہ نے بڑا ذائقہ دیا ہے اس کے ہاتھوں میں۔ زیب، وہ خفکی سے بولی تو وہ ہنس پڑے۔ ارے بی بی، ہماری بیگم کے سنہری اقوال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کھانا اور کچن کا انتظام خاتون کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔
ملازم صرف باہر اور اوپر کے کام کے لیے ہوتے ہیں اور یہ سارا مینیو خود انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. بس اب خوش؟ وہ اس کی جانب مڑے تو وہ بھی مسکرا دی. جانے کیوں احمد کو اس وقت گہرے میک اپ میں موجود نگین سادہ مگر پروقار سی مریم کے ساتھ بیٹھی بہت بری لگی. رات کافی ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے اجازت لی. دونوں اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے. جب وہ گاڑی ریورس کر رہا تھا تو اس کی نظر ان پر پڑی. شاید مریم نے کوئی خوبصورت سی بات کہی تھی جس پر دونوں نے کافی بلند قہقہا لگایا اور شاہ سے بڑی بے تکلفی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے انہیں ہاتھ ہلاتے ہوئے اندر کی جانب مڑ گئے تو اس کے اندر گویا چھن سے کوئی چیز ٹوٹ کر گری. میر احمد، یہ خوشگوار زندگی تو تمہاری اپنی تھی، یہ سجی سجائی جنت تو تمہاری تھی، جس کو تمہارے ایک غلط فیصلے نے تم سے چھین لیا. معصوم دل کو دھوکہ دینے والوں اور مادہ پرست لالچی لوگوں کو تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا، لہٰذا اب تم صرف پچھتا سکتے ہو. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ تم اس سے اب بھی نہ ملے ہوتے؟ تو کم از کم لا علمی تمہارے لیے نعمت ہی ہوتی. اب بقیہ زندگی تم اس کسک میں گزار دو گے وہ تمہارے نہیں بلکہ تم ہی اس مثالی عورت کے قابل نہ تھے. ختم شد. سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول بدلتا ہے رنگ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.